बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और हम दोनों एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ। आज 2 पर बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं। आज है 19 अगस्त, आज है इस हफ्ते का लास्ट हमारा लाइव शो, यानी कि पूरे हफ्ते का जो निचोड़ होगा उस पर क्या क्या बात हुई वो भी हम आपसे बात करेंगे, और आगे इस वीकेंड पर जो जो पेशन गोया है मौसम के हवाले से भी और सियासत के भी हवाले से भी और माहौल के भी हवाले से भी है। और बहुत सारी शख्सियात से आज आपकी मुलाकात भी करवानी है जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं और हम भी बहुत पसंद करते हैं, और हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इसके साथ साथ हमें इंट्रो में बहुत सारी आपको खबरें बतानी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, क्योंकि IMF की शराइत तस्लीम कर ली गई हैं और हुकूमत ने तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी हटा दी है फाइनली, यानी कि लग्जरी आइटम्स पर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इंपोर्टेड आइटम्स पर बिल्कुल ऐसा ही है, जो है वो पाबंदी हटा दी गई है। और साथ साथ ये भी बताया है कि ड्यूटी इतनी बढ़ाएंगे कि दरामद कम हो। खैर, ताजरों पर जो है फिक्स टैक्स खत्म कर दिया है, साथ में रिटेल टैक्स 42 अरब से कम करके 27 अरब तक ले गए। इसके साथ साथ तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर 400 से 600%, जबकि बड़ी गाड़ियों की दरामद पर भारी टैक्स लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि IMF की शराइत पूरी कर दें, 29 अगस्त को कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। हुकूमत ने मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस 2 दिन में ECC से मंजूर कराने का भी फैसला कर लिया है। तो वो तमाम सारी मेन खबरें हैं, बड़ी आम खबरें जो आपके साथ शेयर करनी थी, खासतौर पर क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स के हवाले से लोग बड़े कंसर्न्ड है, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स में बहुत कुछ आ जाता है, सिर्फ गाड़ियां नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जिस पर पाबंदी आई थी, लेकिन अब उस पर भारी टैक्स आयद किए जाएंगे। लेकिन अब जो हमारी इंपोर्ट है वो खुल जाएगी। लेकिन ये अच्छी बात है, इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचा कि हमारी इंपोर्ट्स में एटलीस्ट थोड़ी सी कमी हुई और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था उसमें भी बेहतरी आई। बिल्कुल ऐसा ही, कुछ अशिया ऐसे भी हैं जो वाकई में जरूरत के तहत होती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, कुछ ग़िज़ा ऐसी होती है जो सब बाहर से ही मिलती है, और क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, या तो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना शुरू करें जो हमें जरूरत होती है, या फिर हम वो अवेलेबिलिटी हो, कहते हैं ना कि डिमांड होती है तभी तो सप्लाई होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अरशद नदीम साहब के हवाले से कोई खबर भी आ रही है साथ में। बिल्कुल, हमने पहला सेगमेंट शामिल करना है और पहले सेगमेंट में बहुत सारी, हमने आपसे कहा था ना कि हम आपकी एक बड़ी आम शख्सियत से मुलाकात भी करवाएंगे, कुछ 2 आम शख्सियत हमारे साथ आगे भी होंगे। लेकिन हमने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे जो माशाल्लाह जितनी भी एथलीट्स हैं और जो वहां पर पहुंचे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीते, सिल्वर मेडल भी जीते, साथ में ब्रॉन्ज मेडल भी जीते, और वो मेडल्स जीतकर पाकिस्तान वतन वापस लौटे, और वतन वापस लौटने पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट्स पर। तो हमने देखा कि इस वक्त जो हमारे हीरोज हैं उनको हम खास तौर पर सलाम पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम उन्होंने दुनिया भर में रोशन किया, पाकिस्तान का परचम लहराया, शोर मच रहा है भाई, क्या बात है, ढोल टपाके हम भी शोर मचाएंगे इस बात, हम भी जाएंगे। और बहुत मुबारक जी, मुबारक है, मुबारक हो। कहते हैं ना, कोई पंजाब में आता है या पंजाब से आता है तो कहते हैं ओ जी मेरा शेर आ गया। तो जनाब ये हमारा जवान है, इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है, वहां पर पॉसिबिलिटीज और कर दिखाया जहां पर दूर दूर तक हम जो है ना बड़े स्केप्टिकल भी थे, और बड़ा जो है हमें 90.18 मीटर्स जैवलिन थ्रो करना अरशद नदीम का, ये वाकई ये तो सबको हैरान कर गई, बहुत सारे ममालिक को हैरान कर गई। पाकिस्तान तो खैर इस पे खुश हो रहा था, लेकिन बहुत सारे ममालिक हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि अरशद नदीम ये क्या कर गए, इतने महदूद वसाइल में और इतनी सख्त कंडीशंस में प्रैक्टिस करना और इस तरीके से परफॉर्म करना, गोल्ड मेडल जीतना, और एक और गोल्ड मेडल भी अरशद नदीम ने जीता है। लेकिन ये सारे गोल्ड मेडल जीतने के बाद हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जज्बात थे। तो आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं अरशद नदीम से। नदीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अलग शुक्र, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और पूरे पाकिस्तान को भी। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है। आपके क्या जज्बात थे अरशद नदीम, जब पहले तो ये बताएं उस वक्त क्या जज्बात थे? जो वीडियो बड़ी वायरल हुई और हमने देखा कि 90.18 मीटर्स तक जैवलिन आपने थ्रो कर दिया, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी और उससे पहले क्या फीलिंग्स थी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, जिनकी दुआओं से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कौम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1 गोल्ड मेडल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। अगर देखा जाए जैसे कि मेरा अपना टोक्यो ओलंपिक्स के बाद 1 साल बाद मैंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुझे इंजरी थी एल्बो और नी की, उसकी वजह से काफ़ी कंपटीशन आए, मुझे छोड़ने पड़े। और मेरा टारगेट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का था, कॉमनवेल्थ गेम्स का था और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का था।
اور جب میں نے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ کھیلی امریکہ میں تو ادھر میں نے الحمدللہ 86 پلس میں نے تھرو کی، تو مجھے ہوپ ہوگی انشاءاللہ میں کامن ویلتھ گیم میں اچھی تھرو کروں گا اور گولڈ کی فائٹ بھی کروں گا. اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں 4 تھرو تک الحمدللہ میں فرسٹ جا رہا تھا، اور جو جی اور جب 5th تھرو اپنا پیٹر بھائی نے پھینکی تو انہوں نے تو اپنی طرف سے لکھا لیا تھا کہ میں گولڈ انشاءاللہ ہو گیا ہوں، لیکن میرے اندر الحمدللہ جذبہ تھا کہ میں نے انشاءاللہ گولڈ جیتنا ہے. تو اسی طرح پورے پاکستانی قوم کی دعائیں میرے ساتھ تھی، تو الحمدللہ میں نے 5th تھرو 90 پلس کی، تو پھر سبھی کو پتہ چل گیا کہ انشاءاللہ ابھی ہمارا پکا گولڈ ہے. اچھا ارشد، یہ بتائیے کہ جب انسان خود اپنا ایک ظاہر ہے اپنی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، تیاری کر رہا ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے، میں نے مقابلہ کرنا ہے اور میں نے یہ کر دکھانا ہے، لیکن ایک سپورٹس مین کے لیے ہمیشہ ایک پریشر ضرور رہتا ہے. اور جب ہم نے وہ مقابلہ دیکھا تو ہمیں نہیں پتہ تھا آپ کے تاثرات کیا تھے، ہم صرف یہ دعا کر رہے تھے، پورا پاکستان آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ جو بھی ہو اللہ پاک آپ کے لیے اچھا ہو اور ملک کے لیے اچھا ہو. لیکن جب آپ اس وقت وہ تھرو کر رہے تھے اور اس وقت آپ بڑھ رہے تھے آگے اور آپ کا جو آرم تھا انسان کے ذہن میں اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے گول کے، اس وقت کیا پریشر تھا اس وقت ارشد؟ جی اگر دیکھا ہے تو اتنا زیادہ پریشر نہیں تھا، کیونکہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد میرے بھی اندر ایک فیلنگ چل رہی تھی کہ نیکسٹ کوئی کمپٹیشن آئے، اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا، تو ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ کا بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے مجھے کہ کامن ویلتھ گیم سے پہلے میں نے وہ ایونٹ کھیلا، اور الحمدللہ میں نے جب 86 جب تھرو کی تو مجھے الحمدللہ یقین ہو گیا تھا کہ میں انشاءاللہ 90 میٹر جو ہے وہ تھرو انشاءاللہ پھینکوں گا. اگر میں 90 میٹر کرتا ہوں تو ہمارا انشاءاللہ پکا گولڈ ہے. آپ ارشد ندیم، تو ہم نے جب تمام مناظر میں نے دیکھے اور کامن میرے ویلتھ تو گیم میرے میں خیال گولڈ میں جیتا تو پھر آگے آپ نے ایک اور گولڈ جیتا ہے، بالکل ہم اس کا بھی ذکر کریں گے ابھی. لیکن ہم نے میرے خیال میں صرف میں نے وہ ویڈیو تقریباً کوئی 30 سے 40 دفعہ دیکھی ہے جس میں پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہمیں سنائی دے رہا تھا اور پاکستان کا پرچم ہمیں ہوا میں لہراتا نظر آ رہا تھا اور آپ وہاں پر گولڈ میڈل تھامے کھڑے تھے. اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے جب خاص طور پر قومی ترانہ وہاں پر جو ہے وہ پلے کیا جا رہا تھا اور آپ کھڑے تھے اپنا گولڈ میڈل تھامے؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو جیسے الحمدللہ پاکستان کا ترانہ بجایا جا رہا تھا تو ایک الگ سی فیلنگ تھی، اور جیسے کہ انسان وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں حج کرنے جاتا ہے تو اس طرح کی فیلنگ تھی کہ الحمدللہ اندر سے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں خود بھی لفظ نہیں بیان کر سکتا. الحمدللہ اتنی بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، خوش ہو رہا تھا کہ میں نے بھی کوئی پاک تھے. جی بالکل بالکل ایسے تھے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو وہ لمحات ہوتے ہیں، جو وہ احساسات ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ واقعی میں اللہ کا اتنا شکر ہے کہ اس نے ایک تو اپنے بندے کو جو ہے وہ اپنا نام لینے والا بنایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ آپ اللہ کا اور پھر ایسے وقت میں جب پاکستان میں ہم اکثر باتیں کرتے ہیں ہمیں یہ پریشانی وہ پریشانی، میرے خیال میں ارشد ندیم کی کامیابی نے ہمیں تمام پریشانیاں بھلا دیں اور ہم صرف ایک کامیابی پاکستان کی دیکھ رہے تھے کہ پاکستان نے کس طریقے سے گولڈ میڈل جیتا. ہاں لیکن اب مجھے ایک سوال کرنا ہے ارشد آپ سے کہ دیکھیں ہم جس طرح پاکستان کی بات کی شاہزیب نے کہ ہم آئے دن کوئی نہ کوئی چیلنج ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو بھی چیلنج جو ہے وہ بہت فیس کرنا پڑا. اکثر جو ہے ہمارے اسپورٹس مین جاتے ہیں ان کو جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی بھی کچھ گنے چنے چیزیں ہیں جس میں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی. کیا آپ کے کیس میں ایسا تھا ارشد یا آپ کے پاس ماشاءاللہ حکومت کی سپورٹ تھی؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو اس میں ایتھلیٹک فیڈریشن ہے، جنرل کمسائی صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ظفر صاحب ہیں، اور جنہوں نے مجھے رات دن محنت کروائی ہے وہ سلمان بٹ صاحب ہیں. الحمدللہ بڑا انہوں نے ورک کیا میرے پہ، اور پاکستان سپورٹس بورڈ کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور پنجاب سپورٹس بورڈ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور اپنی وابڈا کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے الحمدللہ مجھے ہی نہیں جاب دی بلکہ پورے پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں ان کو انہوں نے جاب دی، اچھے گریڈ دیے ہوئے ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھا جائے تو انہوں نے فیسلٹیز تو دی اتنی زیادہ نہیں جیسے کہ ہمارے انٹرنیشنل سطح پہ فیسلٹیز ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی فیسلٹیز ہمیں دی جائے تاکہ آگے ہمارے جو پیچھے گزر گئے ہیں وہ تو گزر گئے، آنے والے جتنے بھی کمپٹیشن ہیں ان کے لیے ہم بھرپور تیاری کر سکیں اور اسی طرح الحمدللہ اپنے پاکستان بالکل ایسا ہے. اچھا ارشد، ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے سنا کہ آپ بغیر کوچ کے وہاں پر گئے تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟
دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر آپ نے جب یہ میڈل جیت لیا، وطن واپس پہنچے، تو اس کے بعد آپ کو کیا رسپانس ملا اور اس کے بعد آپ کے کیا مستقبل کے پلانز ہیں؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اور بہت سارے بچوں کو، بہت سارے نوجوانوں کو جیولن تھرو کی پریکٹس کرا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، شاید آپ کے اپنے بھائی بھی سیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو بالکل کامن ویلتھ گیم میں اور ورلڈ اسلامک گیم میں کوچ میرے ساتھ نہیں بھیجا گیا، تو بس وہ کہتے ہیں کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہی چلتا ہے، ساتھ ساتھ کوچ نہ جانے کی لیکن بغیر کوچ کے گولڈ میڈل لے آیا آپ، کمال کر دیا نا ارشد، سیریسلی۔ جی جی، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ساتھ نہیں جاتا تو پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر میں نے وہ ساری ذمہ داریاں اپنے آپ پہ لی، کیونکہ ساتھ انجری بھی تھی، اس کو بھی مینیج کیا، سب کو مینیج کیا۔ اور میں ڈاکٹر کا بھی شکریہ ادا کروں گا، پاکستان سے ہمارے ڈاکٹر اسد بادشاہ صاحب ہیں اور یو کے سے ڈاکٹر علی باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے الحمدللہ بڑی ٹریٹمنٹ کی تھی۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اور جیسے میں واپس پاکستان پہنچا ہوں تو الحمدللہ بڑے ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دیتے جائے گا تاکہ پھر ہم اگلے پروگرام میں آپ بھی آگے جائیں اور ہم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے بھائی آپ کو بچپن میں کس طرح ٹرین کرتے تھے؟ کیسے آپ کا دل تھا، نہیں تھا، یا آپ کو کرنا تھا کہ نہیں میں نے یہی سیکھنا ہے، انٹرسٹ تھا؟ وہ اس کے بارے میں ذرا مختصراً بتائیے گا۔ جی بالکل، میں بیسیکلی کرکٹر تھا، الحمدللہ میں نے آل پنجاب کرکٹ کھیلی ہے، تو اکثر ہماری گاؤں کی ٹیم ہوتی تھی تو اس میں بھی میری زیادہ ایفرٹ ہوتی تھی تو ہم میچ جیت جاتے تھے، تو جب میری ایفرٹ نہیں اتنی زیادہ ہوتی تھی تو ہم اکثر میچ ہار بھی جاتے تھے۔ تو اسی طرح بڑے بھائی تھے، وہ بھی ایتھلیٹک کی گیم کرتے تھے، شاہ ندیم اور شاہد عظیم بھائی ہیں، میرے سے دونوں بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ کی ماشاءاللہ اتنی محنت ہے، کرکٹ میں کرتے ہو تو میچ ہم جیت جاتے ہیں، جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہوتی تو ہم میچ ہار بھی جاتے ہیں، تو آپ ایتھلیٹکس میں آ جائیں تو الحمدللہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد پھر میرے جو بیسک استاد ہیں رشید احمد ساقی صاحب، انہوں نے الحمدللہ میرے پہ بڑا ورک کیا، میں نے الحمدللہ آل پنجاب ہے وہ میں نے ون کیا۔ اس کے بعد میں پھر وابڈا جوائن کی 2015 میں، تو مجھے فیاض حسین بخاری صاحب ملے، انہوں نے الحمدللہ بڑا ورک کیا، اور انہوں نے 2015 سے لے کر ٹوکیو اولمپکس تک کا سفر انہوں نے طے کیا۔ تو آج اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک گولڈ میڈل نہیں، الحمدللہ میں نے دو گولڈ میڈل سے نوازا ہے، 2 گولڈ میڈل جیتے ہیں، اور اور آگے آپ چار گولڈ میڈل کیا، بلکہ اور زیادہ گولڈ میڈل لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں نہ صرف ہماری دعائیں تھیں، آپ کی بہت محنت اور آپ کا جو خون پسینہ تھا وہ آپ نے بہایا، محنت کی، کوشش کی کہ آپ آگے بڑھیں، پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتے، اور وہ بھی ایسی سخت کنڈیشنز میں۔ وی آر تھینکفل ٹو یو اور کنگریچولیشنز ونس اگین، تھینک یو ویری مچ ارشد ندیم، بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، آپ سے بات کر کے، اور امید کرتے ہیں آگے بھی کہ آپ اسی طرح کامیابیاں سمیٹتے رہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ ارشد، آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے پاکستان میں۔ تھینک یو سو مچ ارشد۔ اور اب واقعی میں جب بات ہو رہی ہے پاکستان کے فخر سے بلند ہمارا جو ہے سر فخر سے بلند کرنے والوں کی، تو ہم بات کرتے ہیں اپنے ماؤنٹینئر کی، اور ایسی ماؤنٹینئر جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد K2 کو بھی جو ہے وہ سر کر لیا۔ اور کیا کون ہے یہ جناب؟ یہ ہے سمینہ بیگ، اور ان کے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت جو اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہے 92 میں۔ پہاڑوں پر راج کرنے والی، جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں ان خاتون کی، پاکستانی ہیرو سب سے میرے پاکستان میں آج ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور جناب اگر بات کریں شاہ زیب، تو انہوں نے 8611 میٹرز بلند K2 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، اس کے 22 جولائی صبح 7:42 پر سمینہ بیگ نے اس کو سر کیا۔ بالکل، اور ہم آج کامیابیاں دکھا رہے ہیں پاکستان کی۔ K2 موئل پر نائلہ کیانی بھی ساتھ تھی ان کے، جنہوں نے کامیابی سے چوٹی سر کی، اور کلر ماؤنٹین سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون اعزاز انہوں نے حاصل کیا ہے۔ نائلہ سے آئندہ ہفتے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے سمینہ سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل تھا، کیونکہ مایا K2 سر کرنا کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بیس کیمپ پر جو لوگ جاتے ہیں ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے اکثر، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیس کیمپ تک پہنچنا کتنا مشکل کام ہے، کیا وہاں پر موسم کی سختی ہوتی ہے۔ ہم تو منہ کا بیس لگا کے تھک جاتے ہیں، روز صبح بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارا یہی بیس کیمپ ہے، ہمارا بیس کیمپ ہے جو بڑا مشکل ہے۔ روز جو ہے نا UV لائٹس کے سامنے جو ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں لیکن ہمارے جو فخر پاکستان ہے، ساتھ میں مرزا علی بیگ ان کے بھائی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے آج مہمان سمینہ اور ان کے بھائی علی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مبارک ہو، خواب پورا ہوا، بہت بہت مبارکباد۔
لیکن ہر خواب پورا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. آپ کے لیے یہ چیلنج کیسا تھا؟ جی وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ ہمیں شو پہ انوائٹ کرنے کا, اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اوبیسلی بہت مشکل سفر رہا ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے بہت لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ سٹارٹ کیا ہم نے ماؤنٹینرنگ, اور 2013 میں ایوریسٹ سمٹ کیا بینگ فرسٹ پاکستانی وومن. پھر بائی 2014 سمٹڈ دی 7 سمٹس جو کہ ہائیسٹ ماؤنٹینز ہے 7 کانٹیننٹ میں. اور پھر الحمدللہ اس سال اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی, اور آئی بیکم دا فرسٹ پاکستانی وومن ٹو کلائم ماؤنٹ K2. بہت مشکل جرنی رہا ہے, اینڈ K2 از ناٹ ایزی ماؤنٹین ایٹ آل. میں نے اس سے پہلے 2 دفعہ اٹیمپٹ کیا تھا, بٹ اس سال فائنلی جا کے سمٹ کیا میں نے. اچھا, اور سمینہ ہم اکثر باٹل نیک کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ کراس کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. میرے خیال میں آپ پلیز ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, کتنا مشکل تھا, کہیں پر موٹیویشن ختم ہوئی, آپ کو لگا کہ نہیں میں یہ میرے لیے کرنا مشکل ہو رہا ہے, یا آپ نے سوچ لیا تھا کہ نہیں اب کر کے ہی واپس آنا ہے؟ دیکھیے اوور آل بوٹل نیک کی سب نام سنتے ہیں کہ بوٹل نیک بہت مشکل پارٹ ہے K2 کا, لیکن اوور آل K2 جو ہے وہ بہت بہت زیادہ چیلنجنگ پہاڑ ہے. تو پورا مطلب کیمپ 1 سے آگے جب آپ جاتے ہو, بلکہ بلو کیمپ 1 بہت مشکل اس کا ٹرین ہے. ہر لمحہ جو ہے خطرات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, راک فال یا پھر بہت سارے پرانے روپس ہے. اگر آپ غلط روپ پکڑے تو اس میں بھی بہت زیادہ رسکس ہے. تو بہت مشکل اوور آل یہ ایکسپیڈیشن رہا ہے. اور کیونکہ اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2 دفعہ میں نے اٹیمپٹ کیا تھا, سبمٹ نہیں کیا تھا, تو اس دفعہ میں مینٹلی پریپیئر تھی کہ میں نے کرنا ہے یہ, کیونکہ دس ماؤنٹین ہیز بین مائی ڈریم سنس چائلڈہڈ. تو میں دماغ میں بالکل کلیئر تھی کہ میں نے کرنا ہے سبمٹ. بٹ اگر ہم بوٹل نیک کی بات کریں تو آبویسلی آپ جب اس کو کراس کرتے ہیں تو وہ ان دا مڈل آف دا نائٹ ہوتا ہے, تو جاتے وقت اتنا زیادہ آپ چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے, لیکن واپسی میں obviously it was very very challenging. and کیونکہ اس سال بہت زیادہ لوگ تھے K2 پہ, تو وہ بہت اس کی جو رسک تھے وہ ڈبل ہو گئے تھے اس سال. کیونکہ I was all the time I was thinking کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایک آئس کرو نکلتی ہے یا پھر یا روپ کو کچھ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں اس سال اس پہاڑ پہ, تو obviously بہت زیادہ رسک تھے. بٹ I was mentally prepared, میں نے یہ کرنا ہے. اس سال میرا یہ تھا کہ میں نے کرنا ہے. سمینہ, کوئی ایسا مومنٹ آیا جس میں آپ کو لگا ہو کہ ہاں میرا گول ہے, میرا ڈریم ہے, اینڈ آئی ایم کریزی اباؤٹ اٹ, بٹ کہیں لگا کہ یا اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مومنٹ جس میں جو ہے تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک لیا ہو, کیونکہ انسان کو ہوتا ہے جب کیونکہ اپنا ڈریم حاصل کرنا آسان تو ہوتا نہیں ہے باس, تو وہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اس میں مشکلات بھی اتنی آتی ہیں, اور اللہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے, دیکھتے ہیں اس کا کتنا جنون ہے. تو وہ جنون کے بیچ میں کبھی کوئی ایسی رکاوٹ آئی کہ لگا یار شاید میرا اس بار بھی نہیں ہو پائے گا؟ سمینہ دیکھیے obviously جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہو تو بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں. اگین موسم خراب ہوتی ہے جب آپ مختلف کیمپس پہ پہنچتے ہیں, آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے پہنچنا ہے, لیکن موسم خراب ہوتی ہے. اور آئی ریممبر کہ جب ہم کیمپ 3 پہنچے تو موسم خراب ہو گیا اور ہمیں ایکسٹرا دن رکنا پڑا کیمپ 3 پہ, جو کہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اس آلٹیٹیوڈ پہ 7000 میٹر پہ آپ جو ہے ایکسٹرا دن آپ کو گزارنا پڑتا ہے, تو دیٹ واز ویری ویری چیلنجنگ. اور کیونکہ بار بار یہ ہو رہا تھا کہ انرجی لاس ہوگا, پتہ نہیں آگے کیا کریں گے. اور پھر جو ایکسیڈنٹس ہوئے K2 پہ, تو یہ جو فیکٹرز ہے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ شاید ہوگا یا نہیں, پھر obviously ڈپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی ویدر پہ. تو these were like few moments جہاں پہ مجھے لگا کہ شاید اپنی موٹیویشن پہ کہ آپ نے جب سوچ لیا کہ آپ نے سر کرنا ہے, بالکل کنڈیشنز تو سخت وہاں پر ہیں. اچھا, ان کے ساتھ مرزا علی بیگ جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا علی بیگ, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے, اور ذرا مجھے بتائیے گا آپ بھی ان کے ساتھ موجود تھے اس مہم پر؟
سب سے پہلے سب کو آپ کے ناظرین کا السلام علیکم اور شکریہ انوائٹ کرنے کا. ڈیفینیٹلی شروع ہی دن سے میں اور میری جو بہن ہے وہ ساتھ میں کلائمبنگ کرتے ہیں. 2010 سے ہم نے انیشیٹ کیا تھا, ہم دونوں ساتھ کلائمب کرتے ہیں. ماؤنٹ ایوریسٹ سے لے کے جو سمینا نے کہا کہ 7 کانٹیننٹس کے ہائیسٹ ماؤنٹینز ہیں, ہم نے وہ کلائمب کیے ہیں. اور میں پرسنلی یہ پورا ایکسپیڈیشن کو مانیٹر کر رہا تھا K2 کا. تو میرے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا کیونکہ پچھلے 12 سالوں سے ہم ساتھ کلائمب کرتے رہے ہیں. شروع کے جو تھا ہمارے جنڈر ایکوالٹی, وومن امپاورمنٹ کے لیے, اور اس دفعہ کیونکہ یہ ایک پرسنل ڈریم تھا سمینا کا, 2015 میں اٹیمپٹ کیا, وہ انجریز کی وجہ سے نہیں ہو سکے. 2021 میں پھر کچھ ایسے سچویشن بنے کہ وہ سمٹ کا جو تھا وہ نہیں کر سکے. پھر اس سال یہ بہت ہی کرٹیکل تھا ہمارے لیے, ارسپیکٹو کی سچویشن کیسا تھا. فرض کریں کہ ہمارے کزن جو ہے براڈ پیک میں دریا میں چلا گیا, ان کی ڈیڈ باڈی نہیں مل سکے. اسی طریقے سے ہمارے ایک دوسرا ممبر جو ہے وہ پارٹ پہ جو ہے اس کو ٹربل میں انفارچونیٹلی وہ اس کی بھی زندگی جو ہے وہ ہی لاس ہز لائف. تو سارے سچویشن میں یہ تھا کہ چیلنجز تو زندگی کے ہر حصے میں آتا ہے, چاہے وہ قوموں کی زندگی میں ہو, چاہے وہ ایک فیملی کی ہو یا ایک انڈیویجول کی زندگی میں ہو, لیکن ہر شعبے میں چیلنجز ہوتے ہیں. تو اتنی رسکی کنڈیشنز میں خود پورا اس علی کو بیگ آپ بھی نے کر رہا اپنی تھا. بہن کو, سمینا بیگ کو کہیں یہ تو نہیں کہا کہ K2 بڑا مشکل ہے, بہت چیلنجنگ ہے, بہت رسک ہے, تو تم نہ جاؤ, یا آپ نے یہ کہا کہ نہیں تمہیں کرنا ہے, لازمی کرنا ہے؟ نہیں, دیکھیں کیونکہ ماؤنٹینئرنگ پورا ایک آرٹ اور سائنس ہے ہمارے حساب سے, اور رسک مینجمنٹ اس میں بہت کرٹیکل آسپیکٹ ہے ماؤنٹینئرنگ کا, کیونکہ آف کورس سیفٹی از فرسٹ آلویز ان دا ماؤنٹینز. اس سے پہلے 2015 کی اگر میں نے بات کی تو وہ بھی یہی تھا. 2021 میں شی واز ویری ویل اینڈ شی واز ویری فٹ اینڈ اسٹرانگ ٹو گو فار دا سمٹ. لیکن کیونکہ وہ سچویشن ایسا تھا کہ میں نے کہا کہ یو پیپل شوڈ کم ڈاؤن لاسٹ ایئر. تو اس دفعہ جو تھا مجھے سارے کیلکولیشن کے بعد میں نے کہا کہ نہیں, دے کین ڈو اٹ, شی کین ڈو اٹ, یس. لیکن علی, آپ کی بھی آواز سننے کے بعد اور آپ دونوں سے ملنے کے بعد علی صدپارہ کی یاد آ رہی ہے, اور واقعی میں کہ ان کی اس پہ کوششوں, ان کا واقعہ ہمارے لیے بڑا, ہمارے دلوں سے بڑا قریب رہا. اور ہم ایکچولی ہم شو بھی کر رہے تھے تو اس لیے ہمیں وہ خبر بھی دینی تھی, تو اس لیے ہمارے دل سے, ہماری سوچ سے بڑا وہ قریب ایک واقعہ رہا. اپنی اس کامیابی کو آپ کسی کو اگر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے تو وہ کون ہے؟ آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں یا سمینا سے کر رہے ہیں؟ میں دونوں سے سوال کر رہی ہوں. دیکھیے, میں اگر پرسنلی دیکھوں یہ سارا سینیریو کو, کیونکہ جیسے آپ نے علی کی بات یہاں کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی ماشاءاللہ پاکستان کے لیے وہ اس نے اتنا کام کیا, ماؤنٹینئرنگ کے لیے اس نے بہت ہی نام کمایا پاکستان کے لیے. تو اس کے بہت ہی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے ماؤنٹینئرنگ میں, اور اس کے ساتھ اس کے جو بھی ساتھی تھے ان کی یقیناً ہاتھ سے بہت مشکل ہے. میں پرسنلی اگر یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا ماؤنٹینئرنگ کو, نو ڈاؤٹ اس میں ہر آدمی کی اپنی وہ ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اپنی فیملی کو, اپنے ماں باپ کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا یہ سمٹ, کیونکہ ماں باپ نے جس انداز سے ہماری ہمیں پالا پوسا, پھر جو ہمارے سراؤنڈنگ کے لوگ تھے, تو ماں باپ کو میں پہاڑ بھیجنا تھا, لیکن جب چلے گئے پہاڑ پہ تو ماں باپ بھی خوش ہوئے ہوں گے, اور ماں باپ زیادہ خوش ہوں گے, ساتھ خرید کے واپس آ گئے. جب واپس آ گئے دونوں تو اماں ابا کا کیا, فیملی کا کیا ری ایکشن تھا کہ بھائی چلو کامیاب ہوئے لیکن واپس آ گئے, شکر الحمدللہ سلامت. وہ بس انفارچونیٹلی ہمارے ماں باپ دونوں, امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا 2016 میں, تو اب وہ حیات نہیں ہے. لیکن جب شروع کے دنوں میں جاتے تھے تو وہ لوگ بہت پریشان ہوتے تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ خود جا رہے ہیں لیکن اب ہماری بیٹی کو بھی لے کے, مطلب ان کا ایک وہ نہیں ہوتا ماں باپ کا, فیملی کا ایک کیئر والا کہ رسک میں مت لے جاؤ. تو شروع کے دنوں میں ماں باپ کا بہت بڑا ریزرویشن تھا.
बिल्कुल, इसीलिए हम यही, क्योंकि जब वो लोग चले गए उसके बाद ये मेजर अचीवमेंट है, तो इसीलिए मैंने माँ बाप को मैंने ये डेडिकेट किया कि ये सारे बहुत उनकी अच्छा दुआओं किया का है। आखिर में समीना समर बेग है। एक मैसेज कुछ कहना चाहती हैं तमाम खवातीन आज आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, खासतौर पर जब आपने वहाँ पाकिस्तान का परचम लहराया, आपके क्या जज्बात थे और आज क्या कहना चाहती हैं उन तमाम खवातीन को जो कि K2 सर करना चाहती हैं या माउंटेनरिंग में आगे बढ़ना चाहती हैं? जी, सबसे पहले तो ये कि एहसासात ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि अपने मुल्क के जो झंडा है वो मैं सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2 उस पर लहराया मैंने। और क्या बात। ख़वातीन के लिए मेरा मैसेज ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कोई भी काम आसान नहीं है। ज़िंदगी के हर दिन जो है एक स्ट्रगल होती है, लेकिन उसमें गिव अप नहीं करना है, उसमें हार नहीं मानना, उसमें हमेशा कमिटेड रहना है और अपने आप पे यकीन रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। और कोई भी जो गोल है वो आप अचीव कर सकते हैं व्हेन यू आर कमिटेड। तो बिल्कुल। कभी गिव अप नहीं करना। और जो लोग माउंटेनियरिंग में आना चाहते हैं, जो लोग पता नहीं और किस का दिन के एक दफा कर ले इंसान इरादा ना, तो फिर उस पर डाउट ना करे। एज लॉन्ग एज आप डट जाए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका मकसद नेक होना चाहिए, आप अपने लिए कुछ करें और आपकी उस अच्छा करने में अपने लिए किसी का बुरा ना हो रहा हो। बहुत बहुत मुबारक हो समीना और अली, आप लोगों ने जो काम किया है, और हम दोनों की तरफ से आपके लिए और आपके माँ बाप की आसानी, दर्जात बुलंदी के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह पाक उन लोगों के लिए आसानियां फरमाए, हर मरहले में आलम बरज़क उनके लिए आसान हो, आने वाले मराहिल भी आसान हो। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए, और ऐसे ही जिंदगी सेहत के साथ कामयाबियां हासिल करते रहिए। शाज़ेब और माया को छोटे से वक्फे की दीजिएगा इजाजत। विल बी राइट बैक। वंस अगेन हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान, शरारती शाज़ेब और शरीफ माया खान के साथ। और ब्रेक में ये मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही थी, मैं इनसे कह रहा था कि ये फोटोग्राफी होता है, फिर हमने बात की कैलीग्राफी नहीं होती है, कैलीग्राफी होता है, तो ये कैलीग्राफी होता है। जरा मुझे प्लीज बताइएगा। Somebody rescue me from this alien. But then again, yes, it's calligraphy. Calligraphy पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन थी। वक्त के हालात के साथ हमें सीखना चाहिए, लेकिन ये मुझे बहुत तंग करता है। नहीं, अच्छी बात है, देखिए मुझे इन बड़ों से सीखने को मिल रहा है कि आपने इसको कैलीग्राफी और मुझे बहुत बड़ों से सीखने को मिल रहा है। एक्चुअली बहुत सीखा है जो शाज़ेब की वजह से। मैं बहुत न्यूज का शो पहले बिल्कुल एक नया कंटेंट था, लेकिन देन अगेन ये एक इतना न्यू कंटेंट नहीं है। कैलीग्राफी एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, पुराने वक्तों से, कदीम जमाने से ये फन चलता आ रहा है, लेकिन आज इसलिए इसकी इज्जत बहुत है बिकॉज, और इसकी वैल्यू बहुत है, और इसको बहुत गौर से इसको फॉलो भी किया जाता है, और इसके चाहने वाले भी बहुत है। उसकी रीजन बहुत बड़ी है शाज़ेब, और वो ये है कि ये एक बहुत कॉमन एक ऐसा मीडियम नहीं रहा जो हर घर में या हर इंसान कर सकता हो। इसके लिए आपको प्रॉपर आर्टिस्ट ही अब है जो गिने चुने दुनिया में रह गए हैं, और उनमें से पाकिस्तान का भी नाम जो है माशाल्लाह नजर आ रहा है। और अब हमें बड़े खूबसूरत, जाहिर बात है जब अपने फन का मुजाहरा किया जाता है, मुख्तलिफ जो खताती हम देखते थे माजी में, लेकिन अब उसमें बड़ी जिद्दत आ रही है और बड़े मुख्तलिफ डिजाइन भी हमें इसमें नजर आते हैं। तो जिस तरीके से की जा रही है, खासतौर पर हम जो जिक्र कर रहे हैं वो इसी फन से मोहब्बत करने वाली एक पाकिस्तानी है, टैलेंटेड है, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, आयशा कमाल, जो आज हमारी खास मेहमान भी हैं। यौम आज़ादी पर आयशा के तैयार करदा फन पारे बेलारूस में नुमाइश के लिए पेश किए गए, जिसमें खास तौर पर यह एजाज से कम तो खैर किसी के लिए भी नहीं है, और उन्होंने सूरह रहमान की खताती करके करोड़ों दिलों को भी जीत लिया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, फबैल रब्बिकुम अतकज़्ज़बान। और अगर आज हमें ये कहें आपको कि वो हमारे लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो क्या जबरदस्त बात होगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं आयशा से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस इन ऑर्डर, बहुत बहुत मुबारक हो। ऑब्वियसली बेलारूस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूरोप की एक कंट्री है जहां पर आपका जो है ये नुमाइश में रखा गया, आपकी तमाम खताती। कैसा लगा अपना काम देखना, और फिर आपने इतनी मोहब्बत, अकीदत और खुलूस के साथ सूरह रहमान का भी लिखना, कितना बड़ा एजाज है आपके लिए। जी आयशा। वालेकुम अस्सलाम।
بہت بڑا اعزاز ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں، تو بہت اچھا لگا ہے، لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ تو سر سجاد حیدر خان انہوں نے یہ ساری ایگزیبیشن کا ارینج کیا تھا، تو ایمبیسی کی طرف سے، تو وہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، تو بہت اچھا لگا جی، بہت اچھا رسپانس آیا۔ نہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور یہ واقعی پاکستان، یہ بھی پاکستان کے لیے ایک کامیابی ہے کہ بیلاروس میں اس طریقے سے ایک پاکستانی جن کی کوریوگرافی جو ہے وہاں پر نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے۔ مجھے تھوڑا سا عائشہ بتائیے گا، خطاطی کا شوق آپ کو کب ہوا، کب سے تھا، آپ نے باقاعدہ سیکھی، کسی سے تربیت حاصل کی، یا بچپن سے آپ کر رہی تھی؟ جی مجھے شوق تو بچپن سے ہی تھا، تو کرتے کرتے پھر میں نے اس کو سر عامر کمال صاحب سے باقاعدہ سیکھا، تو اب 10 سال سے میں اس کو پروفیشنلی کر رہی ہوں الحمدللہ۔ رائٹ عائشہ، آپ کے ہم جو ہے وہ عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دونوں طرف جو ہے وہ آپ کا کام ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میں کینوس ذرا اپنے دماغ میں، میرے ذہن میں ذرا چھوٹے کینوس ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ تو بڑے لائف جو ہے وہ سائز کینوسز ہیں۔ آپ کی جو بائیں جانب جو لال والی جو پینٹنگ ہے اس پہ آپ نے خطاطی کی ہے، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے، میڈیم بتائیے، اور پھر اس کے بعد اپنی جو دائیں جانب ہے آپ کی، وہ اس سے بڑی لگ رہی ہے، وہ بلو اینڈ وائٹس پہ جو آپ کا ہے، دونوں کے بارے میں بتائیے، آپ نے کیا لکھا ہے اور کس مومنٹ پہ لکھا تھا، کیا کیفیت تھی، کیونکہ آرٹسٹ کی کیفیت ہمیشہ وہ کینوس پر اترتی ہے۔ سو پلیز ہمیں بتائیے۔ جی یہ ریڈ پینٹنگ یہ میں نے آیت الکرسی لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سورہ یاسین، تو یہ مکس میڈیا ہے کینوس پہ جی، تو بہت ہائی کوالٹی اس میں کلر یوز کیے جاتے ہیں، کیونکہ پھر پینٹنگ کبھی خراب نہیں ہوتی۔ کس مومنٹ پہ لکھا تھا، کب بنائی تھی ہے؟ کب بنائی تھی؟ سورہ یاسین تو میں نے سب سے پہلے حفظ کی تھی نا، تو سورہ یاسین تو میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں۔ اچھا، اس تو میں نے بہت جی، اور سورہ رحمان بھی بہت زیادہ لکھی ہے میں نے، لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، چاروں کل، آیت الکرسی۔ جی خطاطی جب آپ پاکستان میں اپنے شہر میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں کر رہے ہوتے ہیں اس کی بات اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ جب دیگر ممالک جانا پڑتا ہے اور وہاں پر دنیا بھر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، دیگر ممالک سے بھی آئے ہوتے ہیں، اور ان سب کے سامنے کام پیش کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے انسان، تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے۔ آپ کی کیا فیلنگس تھی جب آپ بیلاروس جا رہی تھی اور وہاں پر آپ کی خطاطی پیش کرنی تھی، تو آپ کے کیا جذبات تھے، کیا فیلنگس تھیں، کیا ایموشنز تھے؟ خوشی تھی، تھوڑی ٹینشن تھی، یا آپ نے کہا کہ نہیں یہی تو مومنٹ ہے میری لائف کی؟ جی خوشی بہت زیادہ تھی، لیکن نروس بھی بہت زیادہ تھی، اور آپ یقین کریں وہاں پہ جا کے پاکستان سے بھی زیادہ میں نے کانفیڈنس سے سب کچھ کیا، تو وہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، وہ ایسے فیل کرا رہے تھے نا کہ جیسے کوئی آرٹسٹ جو ہیں وہ تو آسمان سے اتر کے آئے نا، بہت اچھا انہوں نے ٹریٹ کیا، بہت زیادہ۔ دیکھیں یہی اپریسیشن ہر ایک کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا مایا بہت امپورٹنٹ ہے۔ عائشہ، جس طرح شاہزیب نے سوال کیا اسی سے ریلیٹڈ میں ایک سوال کروں گی کہ جب آپ وہاں گئیں، آپ نے اس ایگزیبیشن میں دیکھا کہ اور بھی ممالک کے لوگ تھے، کیا لگتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کیلیگرافی کرنے والے بہت اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں، میں ایک چینل میں تھی پہلے، اس میں جیسے صاحب کا چینل ہے شاہزیب کا، وہاں پر باقاعدہ ایک حضرت بیٹھتے تھے جن کا کام ہی کیلیگرافی کرنا ہوتا تھا، اور ان سے میں اکثر جا کے شوق کیا جا کے مایا لکھوایا کرتی تھی، اتنا خوبصورت لگتا تھا لکھوانا بھی، خالی اپنا نام بھی، تو واقعی میں یہ بہت ہی خوبصورت آرٹ ہے۔ تو جو آرٹسٹ پاکستان میں اس وقت ہیں اور ان کو وہ ایکسپوجر نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح انٹرنیشنلی ان آرٹسٹ کو ایکسپوجر مل سکتا ہے عائشہ؟ بالکل ہونا چاہیے، اور دیکھیں میں اتنی دیر سے کام کر رہی تھی، میری ایگزیبیشن پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن میں خود نہیں وہاں پہ جا رہی تھی نا، تو لوگوں کو اتنا پھر وہ ویلیو نہیں کرتے، لیکن جب میں نے وہاں پہ اب گئی ہوں تو اس کے بعد تو اب جی بس عائشہ ہو رہی ہے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو ہونا چاہیے۔ عائشہ ہو رہی ہے بھائی، یہاں بھی عائشہ ہو رہی ہے، عائشہ بالکل ہونی چاہیے عائشہ، اور اسی وجہ سے ہونی چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کریے۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتائے گا، خطاطی سب کرتے ہیں اور اکثر ہم آرٹسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ بھی بہت عرصے سے کر رہی ہیں یقینی طور پر، لیکن جب سورہ رحمان آپ نے لکھی تو خاص طور پر ایک عقیدہ جڑ جاتا ہے، ایک محبت بھی ہے، اس کا اظہار بھی ہے، تو آپ کی کیا فیلنگس تھی جب آپ خاص طور پر یہ تیار کر رہی تھیں؟ جی بے شک، یہ تو دیکھیں یہ تو روحانی طور پہ بھی کنیکشن ہوتا ہے کیلیگرافی کرنے والوں کا، قرآن پاک لکھتے ہیں تو سوچتے بھی رہتے ہیں نا دماغ میں،
اکثر اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں اچانک سے لکھنا شروع کر دیتی ہوں ایسے ہی انگلیوں کے ساتھ ہوا میں ہی. تو اس طرح ہوتا ہے آرٹسٹ کا روحانی طور پہ بھی ہوتا ہے کنیکشن. تو یہ میں نے گورنمنٹ کا پروجیکٹ کیا تو بہت بڑی پینٹنگز تھی کہ یہ گھر کے اندر بھی نہیں آ سکتی تھی, 9x16 فیٹ کی تھی. تو یہ ٹیرس پہ بیٹھ کے میں نے کام کیا دھوپ میں. 9x16 فیٹ کی ہیں جی, تین پینٹنگز ہیں جی. اچھا, یہ 3 پینٹنگز ہیں اس طریقے سے آپ نے تیار کی. اچھا, میں عائشہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے 2-3 اور چیزیں, اور وہ یہ تھا آپ نے کہا کہ مکس میڈیم ہے. جی, مکس میڈیم مطلب آئل اور واٹر, یا آپ نے, کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہے بینگ کمیونیکیشن ڈیزائننگ اسٹوڈنٹ مائی سیلف فار 2 years, تو میں نے جب میں پینٹنگ کرتی تھی تو مجھے آزما کا ایشو تھا, اس لیے میں نے آئل میڈیم چھوڑ دیا. تو مکس میڈیم کرنا کون سا آپ نے کیا, اور کیا آپ کے لیے چیلنجنگ نہیں رہا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں؟ جی اسٹارٹ میں مشکل ہوتی ہے, لیکن اس میں ایکریلک کلر زیادہ یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد آئل جو ہے وہ بہت کم یوز ہوتا ہے, اور فیبرک کلر بھی یوز ہوتے ہیں. تو یہ بہت یہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے. اور مارکیٹ میں کہاں اویلیبل ہیں, اگر ہے کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے, جس طرح میرے دل میں بڑا پھوٹ رہا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے بھی جو ہے وہ آپ سے ہم اپنے گھر پہ لگانا چاہ رہے ہیں, ذرا عائشہ بتائیں ہم کیسے حاصل کریں آپ سے؟ جی بالکل, مجھے بہت زیادہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. الحمدللہ اتنا کام ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. میری نیکسٹ ایگزیبیشن ہے US میں, تو اس کے لیے بھی کام کر رہی ہوں. تو یہ سب بس اللہ کی طرف سے یہ, اور میں ادھر سے کافی کلرز وغیرہ ادھر سے بھی لیتی ہوں. الحمدللہ. عائشہ, پاکستان میں بھی آپ ایگزیبیشنز, مختلف ایگزیبیشنز میں حصہ لیتی رہتی ہیں, کیونکہ ہم میرے خیال میں لاہور میں اگر آپ موجود ہیں تو لاہور میں بہت ساری ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, خطاطی کی بھی, پینٹنگز کی بھی. تو اگر لاہور میں جو لوگ موجود ہیں یا پاکستان بھر میں جو بھی لوگ موجود ہیں وہ آپ کا کام دیکھنا چاہتے ہیں, تو مختلف ایگزیبیشنز جو اپ کمنگ ہیں اس کے حوالے سے بھی کائنڈلی کچھ بتائیے گا, تاکہ لوگ آ سکیں. ایٹ لیسٹ آپ کی جو پینٹنگز ہیں, پھر پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز بھی ہے, جس طریقے سے آپ بیلاروس گئی ہیں تو وہ دیکھنا چاہتے بھی ہیں, تو وہ کہاں وزٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کی کوئی اپنی ایسی گیلری ہے جہاں پر آپ فریکوینٹلی وزٹ کرتی رہتی ہیں؟ جی, سب سے پہلے جزاک اللہ. اور اپ کمنگ میری جو ایگزیبیشن ہے وہ کراچی میں ہے, پھر لاہور میں ہے, اس سے پہلے شاید انشاءاللہ US میں ہے, اور میرا اسٹوڈیو ہے, اسٹوڈیو وزٹ کر سکتے ہیں, لوگ آتے ہیں تو دیکھیں میرا کام آ کے. اور انشاءاللہ میں جلدی کلاسز بھی اسٹارٹ کروں گی, کیونکہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھنا ہے, تو میں چاہتی ہوں. اچھا, یعنی کہ آپ نے یہ پلان بنایا ہے, گول سیٹ کیے ہیں کہ میں نے مستقبل میں سکھانا بھی ہے, آگے بچوں کو بھی سکھانا ہے, باقی جو بھی شوق رکھتا ہے اس کو سکھانا ہے. جی بالکل, اصل مشن تو میرا یہی ہے. کیا بات ہے, زبردست. آپ ایک تو آپ ایسی جگہ پر گئیں جو کہ رشیا اور یوکرین کے بالکل بیچ میں ہے, اور وہاں پر جا کے آپ نے جو ہے وہ اللہ کے نام کی, آپ نے جو ہے وہاں پر میں کہوں گی ایک طرح سے تبلیغ کی, آپ نے پھیلایا نور. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کام کے بھی جو ہے وسیلے سے آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے عائشہ, کہ آپ ماشاءاللہ اللہ کے نام کو لے کر اس محبت, اس عقیدت اور اس روحانیت کو لے کر آپ آگے بڑھی ہیں. آئی ایم ویری شیور آپ امریکہ میں بھی بہت سارے فینس بنا کے آئیں گی, وہاں پہ بھی عائشہ ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور وہاں پہ میں نے ماسٹر کلاس کی, اور دیکھیں وہاں کسی کو پتا تو نہیں نا کہ یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں لکھ کے دکھائیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو پتہ نہیں ہے, سمجھ نہیں آتی, لیکن پھر بھی ان کو کنیکشن فیل ہوتا تھا. اور پھر وہاں پہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان میں تو یہ ہے لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیا جاتا, یہ وہ. میں نے کہا دیکھیں ہم آپ کے سامنے ہیں, تو بہت اچھا امپریشن ان پہ پڑا ہے. کہنا بس یہ گلا بڑھیا نے. جی بالکل ہے, اور کیا بولو, یہ تو بس. اور کیا پتا آپ کے اس کام سے آپ کو دیکھ کر کوئی اس, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے, وسیلے بناتا ہے, اور کوئی آپ کی طرف کھنچ جائے اور دین کی طرف آ جائے تو کیا خوبصورت بات ہوگی, اور آپ وسیلہ بن جائیں گی تو پھر اور آپ کی جو ہے وہ. اچھا, اور جیسے کہ آپ ذکر کر رہی ہیں, انہوں نے آپ سے اس کے معنی تو نہیں پوچھے, آپ نے کچھ اس حوالے سے بھی ان کو گائیڈ کیا یا بتایا کہ آپ نے کیا اس پہ جو ہے خطاطی میں لکھا ہے؟ جی بالکل, ان کو بتایا, اور وہ ان سے میری بات ہوتی ہے ابھی تک. کوئی کہتی ہے میں آپ کی مما ہوں, کوئی کہتی ہے میں آپ کی سسٹر ہوں. ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ ابھی بھی کنیکشن میں ہیں, میرے ساتھ بات کرتی ہیں, تو وہ مجھ سے پوچھتی تھی, اور مجھے جی ایسے ہی ہے. جی ہاؤ نائس. عائشہ, آپ ہماری بھی فیملی کا حصہ ہیں,
ہم ممی ڈیڈی تو نہیں ہیں آپ کے, لیکن آپ کے بہن بھائی ضرور ہے, اور آپ ایسے ہی آگے بڑھتی رہیں, اور ایسے ہی میں کہتی ہوں نا بہن بیٹیوں کو سب کو کہتی ہوں جی کیپ شائننگ, آپ شائن کرتی رہے اور آپ کی اس شائن کو پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بڑھائے. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. عائشہ اور آپ پروگرام میں آئیں. شاہزیب ایک پاکستان کی بیٹی K2 سر کر رہی ہے, بیٹی بیلاروس سے پاکستان کا نام کیا روشن کر بات رہی ہے, ہیں, بیٹی ہمارا بہت نام روشن کر رہی ہیں. بیٹے بھی کر رہے ہیں, ارشد بیٹے بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی علی بیگ صاحب تھے, ان کے ساتھ بھی علی بیگ صاحب. تھینک یو عائشہ فار بینگ ود اس. سویرے پاکستان میں شاہزیب اور مایا بیتابی سے کر رہے ہیں آپ کا انتظار. پلیز کہیں اور مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویل بی رائٹ بیک. ایک بار پھر شاہزیب اور مائک سے دینے کا بہت شکریہ. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے فخر کی, اور وقفے کے بعد شاہزیب اور مائک ایکچولی ہم ابھی بریک میں ہی بات کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کیوں نہیں اسی پر سیگمنٹ بھی کر لیا جائے کہ بارشیں شاہزیب تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور موسم مسلسل. اچھا مجھے پتہ کیا فیل ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے اب ہمیں کوئی وٹامن ڈی کی مزید کمی نہ ہو جائے. نام لے رہی ہیں وہ لیکن تھم نہیں رہی. اچھا نام لیتی ضرور ہے لیکن تھمتی نہیں ہے. سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا میں صورتحال اب بہت ابتر ہو چکی ہے, اور ہم ذکر بھی کرتے رہے ہیں بلوچستان کا. خاص طور پر ہم مناظر آپ کو دکھاتے بھی رہے ہیں جو کہ واقعی بڑے افسوسناک ہو چکے ہیں, اور ابھی بھی جب کہا جاتا ہے بار بار یہ پیشگوئی کی جاتی ہے کہ ابھی بلوچستان میں بارشوں کا امکان ہے, تو واقعی تھوڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کچھ حالات وہاں کس قسم کے ہو چکے ہیں. اگست کے دوران اب تک 350% زائد بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں. کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, خیرپور میں وقفے سے بارش ابھی بھی جاری ہے, اور پیشگوئی بھی کی گئی ہے کیونکہ آج آئی تھنک کیا ڈیٹ ہے, آج 19 تک تو خاص طور پر کہا گیا تھا کہ کراچی, حیدرآباد میں بارشوں کا بہت امکان ہے. اس کے بعد بھی دیکھیں اگر کوئی اگلا اسپیل آ گیا تو پھر اور مسائل بڑھ جائیں گے. گزشتہ روز بھی کراچی میں مسلسل بارشوں کے باعث ملی ندی سے پانی کا بڑا ریلا کرنگی کراسنگ روڈ پر آ گیا تھا. کاز وے اور کراسنگ مکمل طور پر بند تقریباً ہو گیا تھا. کاٹور پل سے بھی ملی ندی میں گرنے والی جو کار تھی وہ مل گئی ہے, لیکن کار سوار میاں بیوی 4 بچوں اور ڈرائیور کو تلاش نہیں کیا جا سکا ہے اب تک. انتہائی افسوسناک خبر ہے. یہ کراچی میں دیگر علاقوں کو بھی ہم یہ صورتحال مائع دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ کراچی میں آپ ڈیلی ڈرائیو کرتی ہیں, جب آپ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں مائع کیا مسائل ہوتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہے سڑکوں کو کبھی؟ میں ایکچولی زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں جو سڑکیں نہیں خراب ہوئی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہاں روڈ کی برا حالت ہے, اور ایسی جگہوں پر ہے. میری ٹیم نے مجھے کل کہا بھی تھا کہ آپ جہاں جہاں آپ کو نظر آیا پلیز ویڈیو بنائیے گا, لیکن کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں میں پیشنس کی ایک لوگوں کی پیشنس کی بڑی کمی ہو گئی. اگر آپ گاڑی روک کر چیک بھی کرنا چاہیں, اپنا ٹائر بھی چیک کرنا چاہیں, تب بھی آپ کے ہارن کے آپ کے اوپر بھرمار ہو جائے گی آپ کے اوپر. تو لوگ فرسٹریشن کا بھی بہت شکار ہیں. وہ کہتے ہیں بس ان کھڈوں سے گزر کے جہاں ہمیں پہنچنا ہے, دفتر یا میٹنگ یا گھر, ہم پہنچ جائیں, کیونکہ رک کے مجھے ویڈیو بنانی تھی اور میں نہیں بنا سکتی. پرسوں کی بات ہے کہ میرے آگے 2 بائک سوار لڑکے تھے, اور یقینی طور پر وہ دفتر سے واپس آ رہے تھے, دونوں تیار ہوئے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا, اور وہ کھڈے میں لگ کر گرے دونوں. ان کے سارے کپڑے بھر گئے, لیپ ٹاپ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا بچا ہے کہ نہیں بچا, لیکن وہ پانی میں گر گیا تھا, اور پانی میں گرنے کے بعد ان بیچاروں نے جلدی سے پہلے لیپ ٹاپ اٹھایا. جتنے مہنگے لیپ ٹاپ ہیں بالکل ڈاکومنٹس ہیں. ہمارے یہاں کا بڑا ایک جو ہمارے جتنے بھی جاب کرنے والا سیکٹر ہے نا, وہ اس کے لیے مجھے کبھی کبھی اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں, جو چیزیں آپ اجازت سے شیئر کرنا چاہوں گی مختصراً. کہ ایک تو یہ کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میری جان مجھے چوٹ لگ جائے, لیکن جو میری آفس کی پراپرٹی ہے نا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اور یہ انتہائی ان کی سنسیئرٹی, ان کی ایمانداری ہے. دوسرا یہ کہ آج میں نے سڑک پر ایک اور چیز نوٹ کی شاہزیب, اور وہ یہ تھی کہ جہاں جہاں سڑکوں پر کھڈے تھے وہاں پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, جس طرح ٹہنی ہے نا بڑے بڑے چانکس اینڈ ٹرانکس اٹھا کے وہ انہوں نے ڈالے ہوئے راستے میں, تاکہ دوسروں کو نقصان نہ ہو, دوسرے گاڑی چینج کر کے اپنا راؤٹ تھوڑا سا ٹرن کر کے وہ کہیں اور سے نکل جائیں. بٹ یہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا, بالکل کیا, اس لیے کیا تاکہ اگر وہ اس سے نقصان اٹھا چکے ہیں تو باقی لوگوں کو نقصان نہ پہنچے, جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. تو خیر یہ سارے واقعات ہم نے دیکھے, اور یقینی طور پر آپ لوگ بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے جب بھی گھروں سے باہر نکلتے ہیں, دفاتر جاتے ہیں یا ٹریول کرتے ہیں کراچی میں کہیں بھی. تو جب میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا, ہماری ٹیم بھی ہمارے ہمراہ تھی, تو ہم نے جو ایک سڑک کا حال دیکھی تو میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا سا دکھا دوں, تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہم ڈیلی بات کر رہے ہیں وہ ہم دکھا بھی سکیں کہ حالات اس وقت سڑک کے کیا ہیں. تو وہ پلیز دیکھیے, پھر آگے اس پہ مزید گفتگو بھی کریں گے.
تو جی ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں اپنے شو میں کہ کراچی کی اس وقت سڑکوں کا کیا حال ہو چکا ہے. جب آپ نے اپنی بائک پر ٹریول کرنا ہے, رکشے پہ کرنا ہے, گاڑی پہ کرنا ہے, تو آپ کو ایسی سڑکوں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر یا تو پانی کھڑا ہے یا سڑک بیٹھ چکی ہے پانی جمع ہونے کی وجہ سے, یا آگے بھی اتنے بڑے بڑے گڈھے ہیں کہ یہاں سے رکشے نے گزرنا ہو. خاص طور پہ موٹر سائیکل سوار لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہو گئی ہیں, حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے. اور اس طریقے کی ہم پورے کراچی میں سڑکیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان سڑکوں کا کسی طریقے سے کوئی ایسا ٹیمپریری کام بھی نہیں کیا جا رہا کہ ان کو ایٹ لیسٹ فل کر دیا جائے کہ جو حادثات ہیں اس میں کوئی کمی آ جائے. اور یہ سڑکیں صرف ان علاقوں کی نہیں ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ کچھ چند ایک علاقے کراچی کے, آپ کسی بھی سڑک پر سفر کر لیں, یہ ہمارا وہ راستہ جہاں سے میں اپنے گھر جاتا ہوں, اور میرے گھر جانے کے راستے میں بھی یہ تمام مجھے کھڈوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے دفاتر جاتے ہیں, بچوں کو اسکول لے کر جانا ہے, اپنے کام پر جانا ہے, ان کو ایسی سڑک سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ حادثات میں بھی اضافہ کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ میں جو آپ کا وقت ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ نے کہیں منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط سسٹم کراچی میں تقریباً 3 سے 4 آ چکے ہیں, جس کے بعد یہ پورا کراچی کا حال ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت کراچی والوں کے لیے ان تمام مسائل کا حل نکالنا ضروری ہے. جو ایک طرف خیر یہ ہلنا اب بڑا معمول ہو گیا ہر گاڑی میں, اور اس سے نہ صرف لوگوں کی جانی نقصان ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مالی نقصان بھی ہو رہا ہے. لوگوں کی گاڑیاں, لوگوں کی جتنی بھی, چاہے وہ رکشہ ہے, موٹر سائیکل ہے, وہ سب تباہ ہو رہے ہیں. اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ سڑکیں ہیں اور یہ پانی ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے. اب یہ وہ سچویشن ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اینکرز آتے ہیں یا لوگ پہنچتے ہیں دفاتر یا اپنے گھروں پہ اسموتھ راستے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. صرف نیوز چینلز نہیں دکھا رہے, ہر عام انسان اس چیلنج کو فیس کر رہا ہے. اگر ہم ایک اور چیلنج کی فیس کریں, ویری انفارچونیٹ ریزن جو ملیر میں ہوا, اور وہ یہ تھا کہ کراچی میں کاٹھور پل سے کار جو ہے وہ ملیر ندی میں گرنے سے پورا خاندان جو ہے وہ خالے کی حقیقی سے جا ملا. اور یہ اس طرح کے جو واقعہ ہوا, اس کے حوالے سے کراچی میں ہمارے جو نمائندہ 92 نیوز ہے شراز احمد, وہ ہمیں بتائیں گے. شراز بھائی, یہ جو فیملی ویری انفارچونیٹ سچویشن, بہت ہی افسوس ہو رہا ہے یہ واقعہ جان کر اور سن کر. کیا ہوا ہے, کیا واقعہ ہے, ذرا پلیز ڈیٹیل شیئر کیجیے گا. اس وقت ہم اس مقام پر موجود ہیں جہاں بدقسمت گاڑی ندی میں آ گری تھی. تاہم اس کی صورتحال کو دیکھیں تو برج پر کہیں بھی ہمیں حفاظتی بند یا بیریئرز نظر نہیں آ رہے, جبکہ بیشتر بیریئرز جو ہیں وہ مکمل طور پر ٹوٹے ہوئے ہیں اور نہ ہی پوری طرح سے مکمل کیے گئے ہیں. صرف چھوٹے چھوٹے پلرز جو ہیں وہ یہاں نصب ہیں, جو کہ کسی بھی قسم کی گاڑی کو جو ہے وہ روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. شاید اگر یہاں پر یہ حفاظتی بیریئرز لگے ہوتے تو گاڑی اس میں پھنستی اور وہ ندی میں نہ گرتی, لیکن پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی یہ گاڑی ندی میں جا گری, جس کی وجہ سے 7 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اور اب تک جو ہے انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے. جو فیملی ممبرز ہیں وہ یہاں موجود ہیں, دعائیں کر رہے ہیں اور یہی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ان کے جو بچھڑے ہیں وہ ان سے واپس مل جائیں گے, صحیح سلامت وہ یہاں سے انہیں اپنے گھر لے جا سکیں گے. لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق پانی کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے, غوطہ خوروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, جبکہ ریسکیو ٹیمیں بھی جو ہیں لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں. جی بالکل, یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. جس طریقے سے شراز احمد دکھا رہے ہیں, یہاں پر تو کوئی بھی گاڑی گزر رہی ہو, اگر آپ کا تھوڑا سا ٹائر بھی کچھ انچز باہر ہو گیا تو آپ کی گاڑی سلپ ہو سکتی ہے, اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی بیریئر نہیں ہے. یہ مجھے نہیں پتا اگر یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو کسی اور کو دکھائی کیوں نہیں دیتا. لوگوں کی جان سے کھیلا جا رہا ہے. خیر, یہ صورتحال تو ہم نے دیکھی. حیدرآباد کا ذکر بار بار اب اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ حیدرآباد کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں, سڑکوں پر گھٹنوں پانی ہے, جو گلیاں ہیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں. وہاں پر جو لوگ ہیں وہ گھروں میں بالکل قید ہو کر رہ گئے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے باہر نکلنا ہے. ہم پریپیئرڈ ہی نہیں ہے اس طرح کی سچویشن کے لیے, ہمیں کچھ نہیں پتا کیا پریکاشنری میجر. اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں چانس ہے بارش کا, ایک بار پھر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی ہم یہ نہیں جانتے, لیکن ابھی کیا صورتحال ہے وہاں پر یہی جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا. ہمارے نمائندے محمد وقت سے جان لیتے ہیں. محمد وقاص, کائنڈلی بتائیے گا, کافی فکر ہو رہی ہے سب کو حیدرآباد کے حوالے سے, خاص طور پر وہاں پر جو گلیاں ہیں وہاں کا بہت برا حال ہے. کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس کراچی حیدرآباد کی؟ حیدرآباد میں گزشتہ 2 روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. مسلسل بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں لطیف آباد نمبر 2 میں. اس علاقے کی بھی یہی صورتحال ہے, یہ برساتی پانی کی زد میں ہے اور کئی فٹ پانی اس علاقے میں جمع ہے. آئیے ہم یہاں کچھ مکینوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کو کتنی پریشانی کا سامنا ہے.
यार मुझे बताएं कि यहाँ कितना पानी खड़ा है और कितनी मुश्किलात हो रही हैं आपको इस पानी की वजह से? इस पानी की वजह से बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, और इससे आगे भी आप जाएंगे, जितने आगे जाते जाएंगे उतना पानी ज़्यादा मिलेगा आपको। यहाँ पर पेशन गोई तो बारिश की पहले हो जाती है, लेकिन इंतज़ाम कोई ठीक से नहीं करते। जब पानी भर जाता है उसके बाद की हलचल मचती है, डिस्पोजलों पे जाओ, मशीनें चलवाओ, लाइट नहीं है, जनरेटर में डीजल ख़त्म हो गया है, ये है वो है। इस वजह से हम लोगों को इस पानी का बहुत सामना करना पड़ता है। ना हम अपने कामों पे सही से जा सकते हैं, ना हम अपने घर वालों के लिए कुछ राशन पानी लेके आ सकते हैं। हम क्या करें इस पानी के अंदर, बताएं आप। एक शहरी हमें दिखें जो कि कंधे पे कुछ सामान उठाए हुए और इसी पानी में से गुजर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं यार कहाँ जा रहे हैं और ये क्या सामान उठाया हुआ है कंधे पे? यार मैं काम पे से आ रहा था और यहाँ पे जा रहा हूँ। मैं कंधे पे सामान इसलिए उठाया हुआ, जाहिर बात है बच्चों को भूखा तो मारना नहीं है भाई। और पानी वही है कि भरना तो है, पर ये हुकूमत की नाइल ये होती है कि यहाँ पे अगर रोड तरतीब वाले बना दिए जाएं और सर्विस स्टेशन पंप जो है जहाँ से पानी निकलता है वो बेहतर तरीके से बड़ी मोटरें वगैरह लगा दी जाएं तो इतनी दुश्वारी ना हो, पानी भरे नहीं, यहाँ बारिश हो और यहाँ पानी निकल जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस भी जो है ये बरसाती पानी में से गुजर रही है और इतना ज़्यादा यहाँ बरसाती पानी जमा है जिसकी वजह से जो बीमार अफराद हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है इस वक्त लतीफ़ाबाद नंबर 2 की। अब ये हालात आपने देखे, ये सिर्फ हैदराबाद के नहीं, पूरे पाकिस्तान के। हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर हम फिक्रमंद हैं। हम कराची की सिचुएशन देखें तो अभी कराची की जो बारहा इस बात को दोहरा रहे हैं, वो उसकी वजह ये है कि खुदा ना खास्ता अगर और बारिश आई तो क्या वही सिचुएशन तो नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कराची का बिल्कुल किसी तरीके से प्लान्ड नहीं है। क्या उसको फोर्सिंग लेकर चल रहे हैं आगे, क्या उसको लेकर नजरिया है? नाकस प्लानिंग की वजह से जिस तरह से तबाह हो रही हैं चीजें, उस पर वाकई बहुत सवाल उठते हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक। वालेकुम अस्सलाम। सुबह खैर के साथ कहूंगी, लेकिन जी हाँ, जो सूरत हाल हम सब देख रहे हैं पूरे मुल्क में, खासतौर पे फिर कराची, हैदराबाद और सिंध के और शहरों में भी बहुत ही गैर मामूली बारिशें हैं। मौसमों की तब्दीली तो कई सालों से जो है वो इसके बारे में अंदिया दिया जा रहा था। क्लाइमेट चेंज, इंतहाई मौसम, जब बारिशें नहीं होती थी वहाँ बेतहाशा बारिशें होंगी और जहाँ बारिशें होती थी अब वहाँ बारिशें नहीं होंगी। लेकिन 2005 के जो ज़लज़ला था उसके बाद ये था कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, फिर एक प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी एक शाख खुली, लेकिन बल्दियाती इदारों में उसकी पूरी शाख नहीं खुली। तो वो जो मरबूत एक हमांगी होनी चाहिए, कोहेरेंट, सबको मिलकर सारे शहरी इदारों को, ज़िले इदारों, सूबाई इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। तो उस पर तो कोई ऐसी अथॉरिटी है नहीं जो इन सबको बिठाकर मजमूई तौर पर कम अज़ कम निकासी आपका या बरसाती नालों का एक ऐसा निज़ाम बना दिया जाता कि जिसमें कहा जाए कि आपकी इतनी प्रिपेयर्डनेस है। मैं आपको देखें एक मिसाल दूं, मैंने इत्तेफाक से जो M&A शिप में 2 टेन्योर में जो मेरे फंड थे तो कोई 8 से 10 करोड़ रुपए का खारदर ओल्ड सिटी एरिया के साथ TPX पर एक सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाया, उसकी लाइनें भी बिछा दी। अच्छा, वो जब तक मैं M&A रहा वो चलती थी और पानी आसानी से ड्रेन होता, फिर बंद हो गई ये कह के कि इस पर तख्ती लगानी किसी मिनिस्टर की, कोई इफ्तिताह करेगा तो वो चलेगा, वो बंद पड़ा हुआ था। मैं अभी ईद उल अज़हा के अगले दिन जो बारिशें हुई तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वो TPX का पंपिंग स्टेशन बंद है, सीवरेज पंपिंग स्टेशन। मैंने नासिर शाह साहब को अल्लाह का वास्ता दिया, मैंने कहा यार इसको शुरू करें, इसको खोलें, इससे ओल्ड सिटी एरिया के रेजिडेंशियल एरिया का पानी भी इसकी निकास हो जाएगी और जो वहाँ हमारा तिजारती हब है, बड़ी बड़ी वहाँ मार्केटें हैं, तो उनमें अगर दुकानों में पानी चला जाएगा तो उनका फिर करोड़ों का माल तबाह होगा, जैसे इससे पहले भी 2 साल पहले हुआ था। अच्छा फारूक साहब, आप तो वो जब खुला तो 8 घंटे में पानी ड्रेन हो गया। अच्छा वो खोल दिया उन्होंने? 8 घंटे में पानी ड्रेन हो गया। मैंने कहा मतलब ऑपरेटिव है ना फारूक भाई, ऑपरेटिव है, वो चल रहा है लेकिन बंद पड़ा। अच्छा फारूक भाई, चौकीदार बैठा है। क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं और ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा था कि इस किस्म की बारिशें मुतवक्के हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कराची की, आप समझते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम, हमारा सीवेज सिस्टम इस काबिल है कि वो किसी किस्म की बारिश को भी बर्दाश्त कर सके? हम कुरंगी क्रीक की बात करते हैं जिसमें सब क्रीक्स को बंद कर दिया गया है, जहां से बारिशों का पानी ड्रेन होना था, वो अगर बंद पड़ी हैं और बहुत सारी जगहों पर बाकायदा मकानात बन गए जिससे आप यकीनी तौर पर वाकिफ हैं, ऐसे सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पानी ड्रेन हो सके। तो फिर यहाँ पर इस वक्त गवर्नमेंट को क्या ध्यान देने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है? जो ओहदेदार हैं उनको क्या सोचना चाहिए कि आगे जाके मुस्तकबिल में चंद सालों में तो कराची पूरा डूब जाएगा? देखिए, अगर हम
ट्रीटमेंट प्लांट उतनी बड़ी तादाद में नहीं लगा सकते कि समंदर में भी जो पानी जाए वो थोड़ा ट्रीटेड हो, ताकि वो जो आबी आलूदगी, समुद्री आलूदगी उसको चले। अगर वो आप नहीं कर रहे ना, तो कम से कम ऐसे रास्ते, इब्राहिम हैदरी जो आपने कोरंगी क्रीक वाली बात कही, उन रास्तों को तो कम से कम ये मुतबादिल ड्रेनेज रहना चाहिए ना कि मलीर नदी का पानी भी पहले जो है वो शहर के अंदर आए और शहर के अंदर आने के बाद जो है वो बाकी बड़ी नाले नदियों के साथ, महमूदाबाद के साथ मिलके, फिर लियारी के नदी के साथ मिलके फिर वो समंदर में जाए। तो मेरे ख्याल में ये छोटी मोटी प्लानिंग है जिसको किया जा सकता है, जिसका ख्याल। अच्छा, फिर बरसाती नालों का बीड़ा उठाया था पीटीआई ने भी, जब उनकी वफाकी हुकूमत थी, उन्होंने 3 नालों को साफ किया। सूबाई हुकूमत को 38 नालों को साफ करना था, तो अगर वो 38 नाले साफ नहीं होंगे तो ये 3 नालों की सफाई भी बेकार। किसी एक हुकूमत को पूरा बीड़ा उठाना चाहिए कि भाई हम इसको साफ कर देंगे, ताकि ये कि फिर एक दूसरे पर ना डालें। इनके लिए तो बड़ा आसान है कि अपने आप को सबसे ज्यादा वो पारसा कहें और सारा इल्ज़ाम दूसरे पर डाल दें। देखिए, वफाक में कई सालों तक पीटीआई की हुकूमत रही, सूबे में तो 15 सालों से बिला शिरकत खैर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और बल्दियात में 4 साल एमके पाकिस्तान को भी मिले। तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में तीनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते हैं, और इन इल्ज़ामात के चक्कर में जो अवाम है इस वक्त उनका बुरा हाल है। और वो खासतौर पर जब कराची शहर की हम बात करते हैं तो उनको तो ये समझ नहीं आ रही कि हमें ब्लेम किसको करना है, हमने ये बताना किसको है कि हमारी ये परेशानी है। क्योंकि जब सिंध हुकूमत की बात होती है वो वफाकी हुकूमत पर डालते थे पहले, गुज़िश्ता हम जब साबिका हुकूमत की बात मैं बिल्कुल आवामी स्टाइल में, फारूक भाई आपको पता है मैं तो बिल्कुल खुल के बोल देती हूँ और आपसे सवाल कर भी लेती हूँ। जो भी आता है ना वो वही शाहजेब वाली बात, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं। ये रोना सुन सुनकर अवाम जो है वो जो है ना फेस करती रहती है। अब आप अगर नहीं जाते, आपके टाइम में वो पंप था, जब आप गए आपने आवाज उठाई, वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ बंद था, टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी, बट वो ऑपरेटिव नहीं था, वो ऑन हो गया, मसला हल हो गया। तो फिर क्यों? इसका मतलब कराची का मसला हल नहीं हो सकता क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी तरह के ये सीवरेज पंपिंग स्टेशंस मुख्तलिफ जगहों पे लग जाएं, और ये तो हमेशा होता है कि मली नदी में जब पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है तो कोरंगी कॉजवे पर, कोरंगी क्रॉसिंग, वहाँ से वो पानी जो है वो आ जाता है और सारी कम्युनिकेशन कोरंगी की पूरे शहर के साथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो जब ये चीज़ें पहले से लोगों की आगाही में है तो थोड़ा सा वहाँ से बंद बनाए जा सकते हैं, जिसकी मजबूत किए जा सकते हैं, ताकि कम से कम क्रॉसिंग और कॉजवे पर ये पानी ना आए। ये सारी बातें हर मरतबा होती है, लेकिन ये करेगा कौन? फिर वहाँ इख्तियारात का मसला आता है। बड़ी आसानी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शर्क किया जाता है, उससे दस्तबरदार हुआ जाता है, सारा ब्लेम दूसरे पे डाल दिया जाता है। अच्छा, अगर इख्तियार नहीं है ना तो फिर कोई मेयर है तो उसे फिर 4 साल रहने का हक नहीं है, वो 2 साल बाद इस्तीफा दे दे, इख्तियार को एंजॉय कर दें। इख्तियारात है नहीं, वसाइल है नहीं, और आखिर में जब जाते हैं तो फिर मगरमच्छ के हम आंसू बहाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अवाम को आगाह करके, लोगों को मोबिलाइज करके, सियासी तौर पर तहरीक चला के एहतजाज करना चाहिए, धरने देने चाहिए। क्यों नहीं लेते कॉल फारूक भाई, क्यों नहीं लेते एहतजाजी कॉल? देखिए, ये कॉल बुनियादी तौर पे जहां मेयरशिप होती है उनका पहले काम होता है। अगर वो आगे बढ़े तो मेरे ख्याल में बहैसियत साबिक मेयर के ये हो ही नहीं सकता। मेरे लाख इख्तिलाफ हो किसी के साथ, मैं जाके बैठूंगा। मुझे यकीन है कि जो पीएसपी के सरबराह हैं वो भी मेयर रहे हैं, चाहे उनकी पार्टी का मेयर ना हो, उनको भी बैठना पड़ेगा, और लाड़काना नवाब शाह का मेयर भी आपके साथ आएगा, क्योंकि ये सारे बल्दियाती इदारों और मौसर बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती इख्तियारात और बावसीला बल्दियाती निज़ाम की बात हो रही है। तो उसमें तो फिर सभी आपके साथ आना चाहिए। लेकिन आप लीड तो लें, लेकिन आप 4 साल बाद कहें कि हमारे पास इख्तियारात नहीं ये तो और पूरे अपने टेन्योर पूरा करने के बाद। और हम जो ये बात कर रहे हैं फारूक भाई, इसमें पानी का मसला तो नहीं है, इसमें सड़कों के मसाइल हैं, इसमें ड्रेनेज सिस्टम अलग है, इसमें पानी पीने के पानी के मसाइल और हैं, फिर सड़कों का निज़ाम है, बहुत सारे मसाइल इस वक्त कराची का जिसको सामना है। फिर जब हम बात करते हैं इस वक्त मेयर के लिए जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है, और फिर इख्तियारात की बात हो रही है, उनके इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, वो तो सफाई नहीं करा सकते, वो तो कोई और काम नहीं कर सकते। तो फिर मेयर का फायदा क्या है? फिर मेयर आ भी गया कोई अपनी जमात का, तो वो तो सिर्फ एक अपने महदूद वसाइल में सिर्फ रोना ही रो सकता है, और क्या कर सकता है? देखिए, मैं आपको थोड़ा लाइटर साइड पे बात बताऊं। हालांकि अभी आपने बताया कि गाड़ी जो है वो मली नदी में गिर गई और उससे जो एक सानिया हुआ है, ये बेहिसी है कि
یہ تو ایک ظلم اور ناانصافی ہے کہ جو سب سے زیادہ مطلوب شہر ہے ریونیو کے اعتبار سے، کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا نہیں، ملک پلتا ہے 60-70% ریونیو، اور پھر صوبہ بھی اس پر پلتا ہے 90% کا ریونیو. تو حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو نہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے کوئی بیان دیا، 3 مرتبہ کراچی ڈوبا ہے، برباد ہوا، تباہ ہوا، کوئی بیان نہیں، زخموں پہ مرہم تک نہیں، کیونکہ انہیں وہاں پر حمزہ شریف جو ہے وہ اس کے لیے اقتدار کی لڑائی لڑنی پی ٹی آئی کے ساتھ، ساری توجہ تختے لاہور کے لیے. پھر جب زرداری صاحب بھی اسی گیم میں برابر کے شریک، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. پھر عمران خان جو تھے انہوں نے پرویز الہی کے لیے سارا وزن ڈال دیا، تو ساری اہمیت تخت لاہور کی ہو گئی. کراچی 3 بار ڈوبا، کسی نے کوئی آواز نہیں، اور ایون ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ نے نہیں مطالبہ کیا. میں نے یہ کہا کہ کراچی کو آفت زدہ علاقہ قرار دیں، ٹیکسوں کی چھوٹ دے، 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں، 40 ارب کی خیرات ملتی ہے. تو اگر ہمارے ٹیکس ہم پہ نہیں لگتے ہیں تو ہمیں ٹیکسوں کی چھوٹ دے دیں، جو بچت ہوگی اسی سے ہم کراچی. اچھا، یہ حل نکلے گا کیسے؟ کون نکالے گا؟ وفاق پر بات آتی ہے، وہ 18ویں ترمیم کے بعد کہتے ہیں یہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت میں بات آتی ہے تو پھر بات کہیں اور ہی نکل جاتی ہے. تو ذرا مجھے بتائیں ان معاملات کا حل کہاں نکلے گا، کیسے نکلے گا؟ کیونکہ اب کراچی والے جو ہے نا وہ بالکل تباہ حال ہیں. ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ کراچی سب سے وانٹڈ یا مطلوب سٹی ہے مرکز کے لیے، صوبے کے لیے. اچھا، لیکن سب سے نظر انداز کردہ شہر بدقسمتی سے نا، اور اس میں انڈر کاؤنٹڈ، یعنی کہ اس کی آبادی کم کی گئی، 3-3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر. تو انڈر کاؤنٹڈ ہوگا تو انڈر ریپرزینٹیڈ ہوگا، اس کی نمائندگی کم ہو جائے گی. انڈر ریپرزینٹیڈ ہوگا تو انڈر فنڈیڈ ہوگا، تو اس کو وہ فنڈز بھی نہیں مل رہے. تو یہ تو اس کے وہ بنیادی میں. پھر ایک مؤثر باوسیلہ بااختیار بلدیاتی نظام نہ ہو تو جو میئر آئے گا وہ اسی طرح روتا رہے گا. اچھا، اب دیکھیں 28 دن کا دھرنا دیا جماعت اسلامی نے، تو انہوں نے کہا بڑی چلاکی کے ساتھ صوبائی حکومت نے کہ پیپلز پارٹی نے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں سورج چاہیے. انہوں نے معاہدہ کیا، انہیں سورج دے دیا. 7 دن کا دھرنا پی ایس پی نے کیا، تو ان کو انگیج کیا. ایک لالی پاپ ان کو دی. انہیں کیا چاہیے؟ چاند چاہیے. اچھا بھائی چاند دو. یعنی وہ سب چیزیں بانٹ رہے ہیں، معاہدوں کی شکل میں لالی پاپ دے کے منہ بند کر دیا. اچھا، ایم کیو والوں نے نو کانفیڈنس میں ساتھ دیا، انہوں نے بڑی قیمت ادا کی، اپنی دنیا اور آخرت شاید دونوں خراب کی سیاست میں. تو انہیں کہا تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں پورا جہاں چاہیے. انہوں نے کہا کہ فیاضی کے ساتھ کہ یہ لے، یعنی معاہدے میں سب کچھ دیا لیکن عمل میں 2013 کے بلدیاتی قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی. میں ایک تجویز دیتا ہوں، یہ میرا NA 245 جہاں میں آزاد حیثیت میں تالے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہا ہوں. اس کے بعد میں ایک ڈرافٹ بناتا ہوں، کیونکہ میں یہ جو ان کو تو لالی پاپ دی گئی، ان کے منہ بند کیے گئے. میں نے جو پٹیشن 2017 اپریل میں کی تھی 140 کی انٹرپریٹیشن کی، مجھے تو جنت بھی دی گئی، یعنی سارا پیکج مل دیا. سب کچھ جسٹس گلزار احمد شیخ نے پورا پیکج دے دیا کہ بھائی آرٹیکل 140A پر، اب وہ 140A پر عمل درآمد اگر صوبہ حکومت نہیں کر رہی. اچھا، فریگمنٹڈ سٹی ہے نا، پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے کراچی. ایم کیو ایم کے اپنے دھڑے ہیں ہم سب کو ملا کے، اسی طریقے سے باقی جماعتوں کا بھی ایک رول نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جن کو کسی کو سورج، کسی کو چاند، کسی کو جہاں دیا گیا، اسی پیر صاحب کی طرح جو گاؤں میں سب کو بیٹا دیتے تھے، پھر آخر میں پتہ چلا نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی. تو اب بہتر یہ ہے کہ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن ڈرافٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس میں میرے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ بھی کھڑے ہوں جن کو لالی پاپ دی گئی، اسی طرح پی ایس پی کے سربراہ جماعت ہے. اب یقین مانیں اگر ہم چاروں مل کر جائیں گے عدالت میں تو ان کے اچھے خاص، مطلب ان کو یہ ہر حال میں اختیارات کی ترمیم کرنی پڑے گی. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہم گئے تو اچھا، پھر ہم دھرنا بھی جب سب مل کر دیں گے تو سب کی جب طاقت مل جائے گی. دیکھیں کسی ایک کاز پر تو سب اکٹھا ہوں، لڑ اسی کاز کے لیے سب رہے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر برتری اور جب یہ معلوم بھی ہے کہ جیت بھی گئے تو اختیارات نہیں ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں. تو پھر جو میئر آ بھی گیا کسی ایک پارٹی کا تو کیا فرق پڑے گا؟ جب تک کہ باقی جماعتیں جو شہر کی بات کرتی ہے، بلدیاتی نظام کی، وہ کم از کم اس ایک مسئلے پر ایک نہ. بالکل. اچھا فرق ہے، میں ایک سوال آپ کی اجازت سے پوچھنا چاہوں، آپ یو کین چوز ٹو ریپلائی اور ناٹ ریسپونڈ. اب ہم نے بیچ میں سنا، ہم نے باتیں بھی کی اور ہم نے وی ہیڈ کپل آف ادر لیڈرز آن دا شو کہ فاروق بھائی شاید آپ کسی اپنی پارٹی یا کسی اور پارٹی کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں، اینڈ دین یو ڈیسائیڈڈ ٹو گو بائی یور سیلف آل الون، وچ از فائن، یور ڈیسیژن.
بٹ کوئی وجہ تھی یا آپ کو کوئی ایپیفنی ہوئی یا آپ نے کہا نہیں آئی تھنک دس از اے سائن کہ اب میں لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے ہر جگہ سے ختم ہو گیا تھا اور آپ کا جو اپنا ایک ٹرسٹ ہے اور اپنا ریلیشن شپ ہے لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, وہ آپ نے زیادہ اس کو اپنے ذہن میں امپورٹنس رکھی؟ آئی تھنک یو آر لائکنگ مائی کوسچن. نہیں, آئی ایم فالوئنگ یو, اور بالکل ریلیونٹ سوال ہے یہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ 4 سال میں نے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی. رائٹ. میں چاہتا تھا 84 میں جو ہم ایک متوسط طبقے کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک سیاسی میں پورے ملک میں اور شہروں میں جو لیڈ کرتا ہے پورے ملک کو ایک نیا سیاسی عمل, ایک نئی ڈائریکشن دیتا ہے. ورنہ دیکھیں فیوڈلز کی ڈومینیشن ہے, کیپٹلسٹ ہیں, سرمایہ دار, ان کی ڈومینیشن پالیٹکس میں رہی ہے. مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوان پہلی بار آئے تھے. بالکل بالکل. میں 28 سال کی عمر میں میئر بنا, مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں. اچھا یہ نہیں ہوا تھا نا, یہ ایک امید کی کرن تھی, لیکن کہیں راستے میں ہم بھی بھٹک گئے, شاید پٹری سے اتر گئے, ہمارے یہاں بگاڑ و خرابی آ گئی جو پاکستان کے سیاسی نظام میں موروثی سیاست کو لے کے. ہم دیہی علاقوں میں تو کہتے ہیں وہاں وڈیرا شاہی ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی وڈیرا شاہی آ گئی. لوگوں کے مفادات حاوی ہو گئے اجتماعی مفاد پر, تو میری اس پر اصولی لڑائیاں شروع ہوئی, مجھے الگ راستہ لینا پڑا, لیکن میں آزاد رہا. میں اب بھی تھا کہ ہم ایک کام کریں. اور جب میری والدہ کے انتقال پر خالد مقبول ملے اور میں نامینیشن دے رہا تھا, پھر میں نے 75 پینل بلدیاتی انتخابات کے لیے اوسط عمر 30 سال کے نوجوانوں کو میں نے امیدوار بنا دیا, تالے کے نشان پہ اور لیپ ٹاپ. 28 اگست کو جو ہوگا. اب وہ پینل جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, ایم کے ایم, آپ پیپلز پارٹی کسی سے کمپیئر کریں گے؟ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, آپ فیصلہ کریں. پڑھے لکھے سلجھے ہوئے اچھے خاندانوں سے اگر لوگ آگے آ جائیں اور وہ سیاست میں آئے تو دیکھیں لوگ اب اونرشپ دینے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے میں نے سوچا کہ اب آزاد عمل اس لیے ضروری کہ ساری سیاسی جماعتوں کی کرپشن, مافیا, خرافات اور جو سب ایک طرف رکھ کر وہ ایک طرف رکھ کے کراچی پیچھے یہ آگے, ان کی انا آگے, الزامات جوابی الزامات آگے, تو اب ایک نیا عمل بنا. اس کو نام بعد میں وہ کہتے ہیں نا کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھپھو جو ہے وہ نام دے دے, تو کوئی پھپھو اس کے نام دے دے گی, لیکن ابھی ہم آزاد. اچھا آخر میں بس یہ بتا دیں, 245 کی جب ہم بات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم نے 2018 کے الیکشن میں الزام لگایا تھا کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا. اب کیا ہونے جا رہا ہے 245 میں, خاص طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا, پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں, ایم کیو ایم نے یہ الزام لگا دیا تھا. آپ ایز این انڈیپینڈنٹ اس وقت جو آپ جو ہیں ایک انتخابات لڑ رہے ہیں یہ والے, کیا ہونے جا رہا ہے 245 میں خاص طور پر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں آپ کو, مجھے پورا یقین ہے کہ اس حلقے سے میری جو وابستگی رہی اور 2018 میں بھی جو میری لیڈ تھی وہ کسی اور کو دے دی گئی تھی, اور اس کے لیے میں الیکشن ٹریبیونل میں میرا کیس ہے. اور اس میں میں نے یہ ثابت کیا کہ فارم 246 میں جو ٹوٹل بیلٹ پیپر کا کاؤنٹ ہے اس میں سے جتنی میرے مخالف کو لیڈ دی گئی تھی اس کے برابر بلینک بیلٹ پیپر مسنگ ہے. آپ نے لاپتہ افراد سنا ہوگا, پھر کراچی کی آدھی آبادی لاپتہ کر دی گئی, میرے 20,000 بیلٹ پیپر لاپتہ ہیں, یعنی بلینک بیلٹ پیپر لاپتہ. کہاں گئے وہ بیلٹ پیپر؟ تو ان کو ڈھونڈا جائے. میرے خیال میں وہ 20,000 بلینک بیلٹ پیپر میں اس الیکشن میں ڈھونڈوں گا, کیونکہ میں نے 12 کچی آبادیوں کو ریگولرائز کیا یہاں. پھر وہ جو سرکاری کوارٹرز ہے, 24 اکتوبر کو جب پیپلز پارٹی کی حکومت 2018 میں بن گئی, صوبے میں پھر پیپلز پارٹی کی, بلدیات میں ایم کیو ایم, سب نے کہا تھا کہ اگر آپ کے خلاف پولیس ایکشن ہم آئیں گے. کوئی نہیں پہنچا, نہ ایم پی اے علاقے کا, نہ ایم این اے, نہ حافظ نعیم الرحمان, نہ ایم کیو ایم کا کوئی لیڈر. اگر صبح 7 بجے ان کے ساتھ پراٹھے اور چائے پہ ناشتہ کرنے کے بعد 9 گھنٹے آنسو گیس کھائی تو میں نے کھائی, ربڑ کی گولیاں کھائیں میں نے ان کے ساتھ کھائی, پانی کی دھاریں ماری گئی ہم نے کھائی, ایک ایف آئی آر بھی کھائی میں نے, لیکن وہ پولیس کا آپریشن ناکام ہو. بے دخل ہونے سے 4,000 گھروں کے مکین بے دخل. فاروق بھائی, your end note right now to the people who have faith in you, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو ان سے یہ کہوں گا کہ میں واحد امیدوار ہوں جو اس علاقے کا ہوں, باقی سب امپورٹڈ ہیں, کہیں اور سے آئے, کوئی گلشن سے آئے, کوئی ڈیفینس سے آئے, کوئی کلفٹن سے. امپورٹڈ حکومت کا سنا, سلیکٹڈ حکومت کا سنا, یہ امپورٹڈ امیدوار ہے. میں مقامی ہوں, انڈیجنس ہوں اور خالص
उसी इलाके का हूँ 50 सालों से। Thank you so much اور for سب لوگ یہ time امید کر رہے ہیں with کہ ان الیکشنز کے بعد ان کے مسائل حل ہوں گے. ان کے سب کا انٹرسٹ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ان کے مسائل چاہیے الیکشنز میں جس مرضی کو ووٹ دیں وہ, اور جب مینڈیٹ کسی کو ملتا ہے تو ان سے امید بھی یہ کی جاتی ہے. فاروق ستار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا شو میں, بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. تو یہ تو فاروق ستار صاحب سے بات ہوئی اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کراچی کے مسائل حل کس طریقے سے کیے جا سکتے ہیں. بالکل ایسا, یہ چیلنجز ہمارے ہیں, چیلنجز کو پار کرنے کی ایک اپروچ ضرور ہونی چاہیے, اور وہ اپروچ شروع ہوتی ہے ایک سوچ سے. ایک سوچ آپ کے ساتھ شیئر کی فاروق ستار صاحب نے, اور اب آپ کے پاس آگے چلتے ہیں. پنجاب میں جس طریقے سے فلڈ اور بارشوں کی جو حالات ہو رہے ہیں, جس طریقے سے واقعات پیش آ رہے ہیں, انسیڈنٹس آپ کے میرے سامنے آ رہے ہیں, سیلابی صورتحال کا سامنا وہاں بھی ہے. پنجاب میں سیلابی وارننگ کے پیش نظر ریسکیو پنجاب بھر میں جناب ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. محکمہ جناب اس نے ممکنہ طور پر سیلابی علاقوں میں اسپیشل واٹ جو ہے نا اس وقت سچویشن جو کریٹ ہو گئی ہے, بالکل وہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیشل واٹر ریسکیو ٹیمز جو ہیں وہ کشتیوں کے ساتھ تعینات کر دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بچایا جا سکے, ان کو ریسکیو کیا جا سکے, اور سیلابی وارننگ کے پیش نظر سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کون سے علاقے زیادہ خطرناک ہیں یا خطرے میں ہیں, اور وہاں ریسکیو آپریشن کے لیے خاص طور پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں, کیونکہ یہ انتظامات پہلے ہی کرنے چاہیے تاکہ اگر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ مزید صورتحال بگڑ سکتی ہے تو آلریڈی آپ پریپیئرڈ ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب, جو کہ اس وقت پنجاب ریسکیو پنجاب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. صورتحال سے پورے پاکستان کو یہ چیلنج کا سامنا ہے. ہم بلوچستان کی بات کریں, ہم سندھ کی بات کریں, حیدرآباد کراچی کی بھی بات کریں, اب ہم پنجاب میں اس طرح سے صورتحال ہو رہی ہے سیلابی, اور اس طریقے سے ریسکیو آپریشنز کو اس وقت ایکٹیو کر دیا گیا ہے. پنجاب کون کون سے حصوں میں اس وقت پنجاب کو خطرہ ہے, پلیز؟ جی ہمارا آپ نے دیکھیں, میں اس وقت ڈی جی خان میں موجود ہوں. ڈی جی خان کے اندر جو ہمارا مین آپریشن ہے وہ توسع میں چل رہا ہے, اور ڈی جی خان کے کچھ ایریاز ہیں, اور اس کے بعد جو ہمارا ہے, اگر آپ راجن پور کا ایریا دیکھیں تو اس میں رجحان ہے, اس میں آپ کا فاضل پور ہے, اس میں اسی طرح سے جام پور کا جو ایریا ہے, مختلف یہ جو بھی ایریا جو ہل ٹورنٹس ہیں, جو کوہ سلیمان کی بیلٹ ہے, وہاں سے جو آتے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ آئے ہیں. بہت بعد اس قسم کی اتنی اماؤنٹ میں اتنا پانی آنا واز دا چیلنج. جو اس میں پہلی بار آیا, جو پہلا اسپیل, آئی تھنک سب نے بڑا اس کو لائٹلی لیا, ان کو ٹائملی اگر وارننگ بھی ملی, انہوں نے کہا کہ تو آتا ہی ہے ہر سال, اس طرح اس کو لائٹلی لیا گیا. تو اس کے بعد پھر سیکنڈ اسپیل میں آبویسلی بہت زیادہ لوگوں کو بھی اب سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں نکلنا ہے, اگر گورنمنٹ نے کہا ہے تو اس کے اوپر ہم نے پے کرنا ہے. اور اسی کی وجہ سے جو اب تیسرا اسپیل ہم نے دیکھا ہے جو ابھی 17-18 کو آیا ہے, اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی ہماری جو ابھی اسپیل میں اس میں اس طرح کی ڈیتھس اس میں نہیں رپورٹ ہوئی. جو 3 باڈیز آئیں وہ ہمیں موسیٰ خیل سے آئیں. اوور آل اس وقت اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری کوئی 27 ڈیتھ ڈی جی خان اور 4 یہاں پہ راجن پور کی تھی, تو تقریباً 31 اس ایریا میں جو ہے ڈیتھس ہوئی ہیں. اور اوور آل اگر دیکھیں مختلف وجوہات جو ہوئی, جو اگر اب جولائی سے جو پورا جون سے جولائی سے جو ہمارا مین اسپیل چلا اس سے اب تک کا دیکھا جائے تو 138 کے قریب جو ڈیتھس ہیں, جس میں کچھ گھر گرنے کی وجہ سے اسٹرکچرز کسی کے, اور یہ بتا رہا ہے. اس وقت جو میجر ہمارے آپریشن چل رہے ہیں وہ 2 چل رہے ہیں. ایک یہ ہل ٹورنٹس ہے کوہ سلیمان کے, اور دوسرا راوی کے اندر جب وارننگ آئی تھی تو اس کو بھی راوی کی وارننگ کے لیے بھی وہاں سے ہم نے پہلے سے جو ہے وہ ان کو ایویکویٹ کیا. میں رضوان صاحب آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت دریاؤں کی جو سطح ہے پانی کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, آس پاس کے جو گاؤں ہیں ان کے خطرے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ وہاں کے گاؤں کچھ خالی بھی کرائے گئے ہیں اس وجہ سے. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آس پاس کے جو علاقے ہیں ان کو خاص طور پر بچانے کے لیے کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں, کیا وہاں سے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے کسی محفوظ مقام پر, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر بارشوں میں مزید تیزی ہم نے دیکھی اور یہ پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو گیا تو پھر خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا. جی آپ کی بات یہ بالکل وجہ ہے, کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ جیسی میٹ سے وارننگ ایشو ہوئی, اسی طرح سے پی ڈی ایم اے نے وارننگ دی, تو پھر ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو نے مل کر ساری کی سارے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کروا لیا گیا. جو ایسے ولنریبل ایریاز تھے وہاں پہ سب کو ایویکویٹ کرا لیا گیا. جو مین آبویسلی جو سب سے بڑا ہمارا رسک یہ اگر ہم اس والی سائڈ پہ دیکھیں وہ ہل ٹورنٹس ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ آئے ہیں. دریا ابھی تک دریاؤں کی جتنی کیپیسٹی ہے اس سے وہ کافی کم لیول کے اوپر چل رہے ہیں. وہی جو بھیٹ کے جو یا دریا کے بیڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکلنے کو کہا جاتا ہے, وہ لوگ نکل گئے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی کنسٹرکشن وہاں پہ ہوئی ہے, ان کا تھوڑا سا ہے. مین ہمیں جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ جو یہ انپریسیڈنٹڈ جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہل ٹورنٹس کی ہے, جو پہاڑی علاقہ ہے پورا کوہ سلیمان کا, وہاں سے جو آئے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اس وقت یہ سارے علاقے جو سارے ڈوبے ہوئے ہیں, یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا
यहाँ का चैलेंज है डीजी खान डिवीजन के अंदर, जहाँ पे डीजी खान का जिला और तौसा का खास तौर पे पर्टिकुलरली, और ये वाले जो दरियाओं में अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, सर आप साथ बता रहे हैं, और सबसे पहले तो दुआएं बहुत सारी, और वाकई में बहुत हिम्मत की भी, हौसला अफजाई भी करनी पड़ेगी, और इस तरीके से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस काम कर रहे हैं। अभी मौसम की सूरत हाल आपके सामने क्या है, आपको क्या फोरकास्ट मिली हुई है, क्या आपकी नज़र में है कि कहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस तरह कितने दिनों में क्या बारिशों का सिलसिला है, या कहाँ फ्लडिंग सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अकर हो सकती है, उसके बारे में भी शेयर करिएगा, ताकि लोग इस वक्त आपको जो सुन रहे हो पंजाब में जो हमारी व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो उस हवाले से ज़रा प्रिपेयर्ड रह सकें। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरी लोगों से दो चीज़ों पे खास तौर पे मैं अपील करूंगा रेस्क्यू की तरफ से कि हमारा यहाँ पे तो ठीक है, हम सारा कुछ इवैक्यूएशन किया है, हमने इस वक्त तक तकरीबन 10,000 लोगों को इवैक्यूएट भी किया है, ट्रांसपोर्ट भी किया है, एनिमल कैंप्स भी हैं, मेडिकल कैंप्स भी चल रहे हैं। लेकिन मैं सबसे अपील ये करूंगा कि जब ऐसी सूरत हाल हो, बारिश में कहीं पे पानी खड़ा है, वो शहर का इलाका है या दूसरा इलाका है, एक तो टाइमली उन एरिया से निकल जाए, और बिला वजह उस एरिया में खास तौर पे कि जी मैं ये थोड़ा सा पानी है इसको क्रॉस कर जाऊंगा शहर में, वो जाने से गुरेज करें, बिकॉज वहां पे अगर कोई गटर का ढक्कन या कुछ और है खुली है तो वो आपको पता नहीं चलता, और उसके अंदर अगर आप चले गए तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है फैमिली के लिए। जहाँ पे रेस्क्यू की टीमें आज पंजाब में बहुत अच्छा निजाम मौजूद है, और अगर तहसील की सतह तक भी है, तो तब भी लोगों से ये कहूंगा कि प्लीज अपनी जिंदगियां खतरे में मत डालें, कोई खंबा है बिजली का उससे दूर रहे। रिजवान साहब, अपनी जिंदगियां खतरे में ना डालें, लेकिन जिंदगी खतरे में उन तमाम रेस्क्यू एहलकारों की भी पड़ जाती है जब उनको रेस्क्यू ऑपरेशंस करने होते हैं, और उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, बड़ी चैलेंजेस होते हैं। इस वक्त वो कितने इक्विप्ड हैं, उनको किस तरीके से सहूलियात दी जा रही हैं ताकि वो अपनी जिंदगी भी महफूज रखें और लोगों की भी बचा सकें? जी बिल्कुल, ये इस वक्त अगर मैं सिर्फ डीजी खान डिवीजन की, जिसमें डीजी खान जिला है, राजनपुर का जिला है, इसमें देखूं तो इस वक्त हमारी तकरीबन 120 बोट्स और तकरीबन 800 के करीब रेस्क्यूअर्स मुख्तलिफ दुश्वार इलाके हैं, उनमें भी उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, वहां पे भी इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि जिनको निकाला है इस वक्त तक। वैसे अगर मैं देखूं रावी के बेट में भी, और उसमें तकरीबन हमारी अब मिला के 350 के करीब बोट्स, और इस वक्त सारे रेस्क्यूअर्स अलर्ट हैं, जो मेडिकल रेस्क्यू हो। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत भी फरमाए, और जो आप काम कर रहे हैं ढेरों दुआएं भी हैं, और आपकी वो तलकीन के साथ मैं दोहरा दूं इजाजत के साथ कि प्लीज आप लोग जो हैं घरों में रहें, बिला जरूरत मत निकलें। सिचुएशन ऐसी है कि आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस डेफिनेटली आपकी मदद के लिए, लेकिन जिनकी तादाद ज्यादा है वो रिहायशी हैं, और वो तमाम वो लोग हैं। डीजी रेस्क्यू पंजाब हमारे साथ डॉक्टर रिजवान नसीर मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त।